अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। आज हम हमारी नॉवेल का सेकंड लास्ट पार्ट रीड करेंगे और नॉवेल का नाम है इश्क तेरा, राइटर अबीरा हसन। एंजल क्यों रो रही है? मैं हूं ना आपके पास, प्लीज़ सो जाए, मत डरे, मैं जाग रहा हूँ, आप आराम से सो जाए, डोंट वरी। सबके जाने के बाद आदि उसे ऊपर लेकर आया। महरूसा चेंज करके सोने लेटी थी, मगर आंखें बंद करते ही कुछ देर पहले का मंजर उसकी निगाहों के सामने चलने लगा था और साथ ही महविश की वो कहर आलूद नजरें भी जहन के पर्दे पर लहराई थी, जिससे बुरी तरह डरती वो घबरा कर उठ बैठी। एक बार फिर शदीद खौफ से उसकी आंखें बरसने लगी थी। खौफ रिजवान से ज्यादा महविश का था, जबकि उसके पास ही लेटा आदि उसे उठता देखकर खुद भी उसके साथ ही उठ बैठा था। प्लीज यूं रो रो कर खुद को हल्कान मत करे, गया वो खबीज अब दोबारा नहीं आएगा कभी, आप बेफिक्र होकर सो जाए। आदि ने महरूसा को गले लगाते हुए उसकी पीठ थपकी थी। आदि, मैं सबको अब फेस कैसे करूंगी? मेरे अंदर हौसला ही नहीं है। क्या सोचेंगे मेरे बारे में सब लोग? महरूसा उसके साथ लगी रोती हुई बोली। पागल हो गई है आप? आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? कौन सा आपने कोई गुनाह किया है यार? एंजल, इधर देखिए मेरी तरफ। जब मैं हूँ आपके साथ तो आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, ओके? आदि ने महरूसा की नीली झील सी आंखों में देखकर कहा, जो रोने की वजह से नेहात सुर्ख हो रही थी। आदि, मम्मा हर्ट हुई है मेरी वजह से, महरूसा डरते डरते दबे दबे लफ्जों में बोली। वो आदि को खुलकर नहीं बता सकती थी कि उसे महविश के मुतवक्कर रिएक्शन से डर लग रहा है। मेरी जान, आप ये सब क्यों सोच रही है? मम्मा हर्ट क्यों होंगी? उनके भांजे ने गुनाह किया है और ये बात वो अच्छी तरह जानती है। उल्टा उन्हें तो गिल्ट होगा इस बात पर, फिर भी वो आपसे कुछ भी कहे, आप मुझे बताना, मैं बात करूंगा उनसे। आप किसी की फिक्र मत करें और आंखें बंद करके सो जाए। आदि ने उसे दोबारा लिटाकर अपने साथ लगा लिया था और हाथ बढ़ाकर साइड लैम्प बंद कर दिया। आदि, नहीं प्लीज, ये बंद ना करे आज, मुझे डर लग रहा है बहुत। महरूसा ने लैम्प बंद करते आदि का हाथ पकड़ लिया। वो गहरी सांस भरता हुआ पीछे हुआ और महरूसा को अपने सीने से लगाकर सुलाने लगा, जो आदि के गले लगकर पुरसुकून हो गई। आदि जानता था वो आज बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मगर वो शायद ये नहीं जानता था कि वो आज के हादसे से नहीं बल्कि उसकी माँ महविश आफंदी से खौफजदा थी। फिर अगले दिन भी वो रूम से बाहर नहीं निकली थी। उसने आदि को भी ऑफिस जाने से रोक दिया था। वो डर रही थी कि महविश कहीं उस दिन की तरह उसके साथ मारपीट न करे, इसलिए उसने आदि को अपने पास रोक लिया। फिर सनम का भी फ़ोन आया कि वो सनान से मिलने आ जाए, मगर उसने सनान को अपने पास ही बुला लिया। भाई, ये क्या बात है आदि? मतलब आप मियाँ बीवी को ज़रा उनसियत नहीं है मुझसे? कल का आया हुआ हूँ मैं और आप जनाब मुझसे मिले तक नहीं, और आज आपकी बीवी ने भी मुझे साफ मना कर दिया भाई की शक्ल देखने से। सनान बोलता हुआ रूम में चला आया, जबकि उसे सामने देखकर महरूसा रोती हुई उसके गले लग गई, जबकि कल उससे मिलकर भी वो रो चुकी थी। लेकिन इस वक्त उसके अचानक इस रिएक्शन पर सनान घबरा गया। अरे रे गुड़िया, क्या हुआ? अच्छा भाई सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मान लिया कि मेरी महरू गुड़िया मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बस अब रोना बंद करो और हंसो जल्दी से। सनान के महरूसा के सर पर हाथ रखते हुए उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करने लगा, जबकि आदि तासुब से सर हिलाकर महरूसा को देखने लगा था, जो सनान को अच्छा खासा परेशान कर चुकी थी। लाइबा भी सनान के साथ ही आई थी। उसका छोटा सा बेटा जहान बेहद खूबसूरत छोटे से गुड्डे जैसा था। महरूसा ने झट से नन्हे जहान को अपनी गोद में उठा लिया। महरू गुड़िया, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आदि, आप बताए क्या बात है? सनान ने महरूसा की सुर्ख आंखों को देखकर पूछा। भाई, रात को अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो नींद नहीं आई ठीक से, लेकिन अब ठीक हूँ। मैंने मेडिसिन ले ली थी और मुझे छोड़े इस जहान को देखे, बिल्कुल पापा सनम और सफीन में मिलता है, उनके जैसी ग्रीन आइस है ना भाभी? महरूसा ने मुस्कुराती लाइबा से पूछा, जो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे उर्दू पर इतना अबूर हासिल नहीं था, इसलिए बमुश्किल कुछ एक जुमले ही वो उर्दू के बोल पाती थी, हाँ, लेकिन उर्दू समझ जरूर लेती थी। जबकि सनान गौर से बहन को देखता सोच रहा था कि उसकी छोटी सी गुड़िया वाकई अब बहुत बड़ी हो गई है। उसे बातें छुपानी और बदलनी भी आ गई थी। वो सही कह रही है सनान, तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी डिस्टर्ब है, परेशान मत हो तुम। सनान जो गौर से महरूसा को देखते हुए उसके बारे में सोच रहा था, आदि ने उसकी गायब दिमागी फौरन नोट कर ली और सनान को फौरन तसल्ली भी दी थी, जिस पर वो सर हिलाकर रह गया। फिर पूरा एक हफ्ता सनान मुराद हाउस गुजार कर आया था। वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया था और एक हफ्ता मुराद हाउस वो इसलिए रुका था कि वहाँ से उनकी फैक्ट्री पास होती थी और वो यहाँ फैक्ट्री के काम के सिलसिले में ही आया था। इस एक हफ्ते में महरूसा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई। आयशा, सनम, सफ़ीन उसे ज़बरदस्ती अपने साथ पकड़कर सबके बीच ला बिठाती थी, उससे बातें करके उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती थी। साथ ही आदि भी उसे प्यार से समझाता रहता था, अपने साथ का यकीन दिलाता, उसका हौसला बढ़ाता था। इसीलिए वो काफ़ी हद तक बहल गई और इस पूरे हफ्ते महविश की तरफ से
خاموشی تھی. وہ محروسہ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی, بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی. پھر اگلے ہفتے ہی سنان لوٹ آیا. اس بار وہ عائشہ کی طرف رکا تھا. شام کی چائے پر اس وقت صنم، رکیم، حالب، صفین، عائشہ اور فہیم موجود تھے. پھر سنان کی بزلہ سنجی تھی اور سب کی ہنسی. محروسہ سنان اور باقی سب کے ساتھ بہت خوش تھی. اس پر عاطف کا دل بھی کافی حد تک اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، ورنہ وہ محروسہ کے رویے سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، جو اسے ایک ہفتے سے اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی. سنان کو محروسہ کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا، اور عادی نے بھی محروسہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ سنان کو اس بارے میں بتا کر پریشان نہ کرے. اسی لیے ایک ہفتے بعد بھی وہ ساری سچائی سے انجان تھا اور اس وقت سب بہنوں اور بہنوئیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا. 6 مہینے پہلے کینیڈا پہنچ کر سنان کو جب صہیب صاحب نے ان چاروں بہنوں کی شادی کے بارے میں بتایا تھا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا. ساتھ ہی بیرام کے بارے میں سن کر تو وہ اور سے اخفا ہو گیا، مگر پھر بیرام کے انجام اور صنم کی اس سے خلاصی کا سن کر اسے قدر تسلی ہوئی. اور پھر اس نے اسی وقت پاکستان کال کی تھی. پاکستان میں اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے جب اس نے کال کر کر کے چاروں بہنوئیوں کو خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا، اور فردن فردن رکیم، حالب اور فہیم عادی کو ویڈیو کال کر کر کے ان کا باقاعدہ انٹرویو لیا تھا. تب جا کر اسے تسلی ملی تھی، اور بہنوں سے تو وہ تقریباً روز ہی کال یا ویڈیو کال پر بات کر لیتا تھا. وہ مطمئن تھا کہ اس کی چاروں بہنیں بالکل ٹھیک ٹھاک اور اپنی اپنی زندگی میں خوش تھی. اب وہ صرف 2 ہفتے کے لیے پاکستان آیا تھا. اس ہفتے کے آخر میں اسے واپس جانا تھا. یہ پورا ہفتہ وہ فری تھا اور آج اس کا چاروں بہنوں اور بہنوئیوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام تھا. اسی لیے اس نے آتے کے ساتھ ہی سب بہنوئیوں کو گھر پر ہی روک لیا. عادی تو خیر محروسہ کی وجہ سے بھی رکا تھا، مگر سنان نے صبح اٹھتے اسے بھی اسپیشل کال کر دیا تھا آج چھٹی کے لیے، اور عادی کی آنکھ بھی اسی کی کال پر کھلی تھی. اب آپ لوگ بیٹھے مت رہے، جلدی تیار ہو جائے، باہر چلنا ہے. عادی، فہیم، حالب، رکیم، یار تیار ہو جائے نا، آج میری طرف سے ٹریٹ ہے رکیم کے ACP بننے کی خوشی میں. سنان نے ان چاروں سے کہا. وہ چاروں بہنوئیوں سے عمر میں چھوٹا تھا مگر رشتے میں بڑا تھا، اسی لیے بڑے دھڑلے سے ان چاروں کے نام لیتا تھا، مگر عزت کے ساتھ. ان کے ناموں کے ساتھ آپ کا لاحقہ بھی جوڑ دیتا تھا. یہ اس کا انہیں عزت دینے کا اپنا انداز تھا. پھر وہ چاروں ہی جلدی جلدی تیار ہو کر سنان کے ساتھ گھومنے نکل گئے، اور ایک بھرپور دن ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر وہ رات کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے گئے تھے. کھانے کا آرڈر دے کر انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک محروسہ کی نظر کسی پر پڑی تھی، اور وہ دوسرے شخص نے بھی محروسہ کو دیکھ لیا تھا. ہیلو محروسہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. تم پاکستان میں کیسے؟ اچھا تو تم یہاں ہو، اسی لیے اسکول چھوڑ دیا تم نے، ہے نا؟ وہ محروسہ کا کلاس میٹ فریڈی تھا، جو ایک پاکستانی کینیڈین تھا. اس کا نام تو فرید تھا مگر سب کلاس میٹس اسے فریڈی کہتے تھے. ہیلو فریڈی، تم کیسے ہو؟ اور ہاں، میں پاکستان میں پچھلے 6 مہینے سے ہوں. شادی ہو گئی میری، یہ میرے ہسبینڈ ہیں. صنم، صفین اور عائشہ کو تو تم جانتے ہی ہو، یہ ان کے ہسبینڈس ہیں، اور یہ میرے بھائی بھابھی. محروسہ نے فردن فردن سب کا تعارف کروایا. ان چاروں کے سوا سنا نے بھی فریڈی سے ہاتھ ملایا. کیسے ہو فریڈی؟ اور تم یہاں کیسے؟ عائشہ محروسہ کے تقریباً سارے کلاس فیلوز کو جانتی تھی. فریڈی سے وہ پہلے بھی مل چکی تھی. میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں ایک مہینے کی ٹرپ پر، کچھ فرینڈس کے پیرنٹس بھی ہے. محروسہ آؤ تمہیں ہیزل سے ملواؤ، وہ بھی آئی ہے. فریڈی نے محروسہ کی کلاس میٹ کا نام بتایا تھا. یہ لڑکی محروسہ کی فرینڈ تھی. محروسہ اسکول میں زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتی تھی. ابھی وہ ہیزل کا نام سن کر خوشی سے اچھل پڑی. ہیزل آئی ہے؟ عادی، میں آتی ہوں اپنی فرینڈ سے مل کر. محروسہ بنا عادی کی طرف دیکھے خوشی خوشی اپنی فرینڈ سے ملنے چلی گئی، جو ان سے کچھ دور ٹیبل پر بیٹھی تھی. عادی مسکرا کر اپنی پاگل سی بیوی کو دیکھنے لگا تھا. وہ واقعی اب بھی بالکل بچوں جیسی دماغ والی تھی. پتہ نہیں کب بڑی ہوگی یہ، عائشہ تعصب سے سر ہلاتی ہوئی بولی تھی. پھر محروسہ خوشی خوشی اپنی دوستوں سے مل کر انہیں نہ صرف اپنا ایڈریس دے چکی تھی بلکہ ان سب کو پرسوں اپنے گھر لنچ پر بھی انوائٹ کر چکی تھی. اس دوران وہ اپنی خوشی میں مہوش کو بھی بھول گئی. پھر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ نہ صرف بہت اچھا وقت گزارا بلکہ اس نے عادی کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اپنے دوستوں سے ملوایا. اور پھر ڈنر کے بعد وہ سب ایک بھرپور دن ایک ساتھ گزار کر گھر لوٹ آئے. آپ نے یوں چوری چھپے بنا اپنا نام ظاہر کیے رضوان کو یہاں دوسرے ہاسپٹل کیوں شفٹ کروایا؟ درویش نے اپنے سامنے بیٹھی مہوش آفندی سے پوچھا تھا، جنہوں نے آج ہی رضوان کو ہادی کے ہاسپٹل سے ایک دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کروا دیا تھا. کبھی تو عقل کا استعمال کر لیا کر درویش. کیا ہادی کے ہوتے میں اس کے ہاسپٹل آ سکتی تھی رضوان کو دیکھنے، اور پھر اپنے ہاسپٹل میں ہر وقت ہر بات پر نظر رکھتا؟ یہ تو اچھا ہے نا وہ انابیہ کے ساتھ آج ہی شہر سے باہر گئے، ورنہ اور 10 سوال پوچھتا. مہوش نے گھور کر درویش کو دیکھا تھا. آپ ہی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی اپنے بچے کا حشر. 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹی ہے اس کی اور ہاتھ میں بھی فریکچر ہو گئے ہیں. حالب، فہیم، رکیم کے سوا عادی نے بھی جانوروں کی طرح پیٹا ہے میرے بچے کو اپنی اس معصوم چڑیل بیوی کی وجہ سے. ڈاکٹر نے 2 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتایا ہے. درویش سوجے منہ کے ساتھ بستر پر پڑے رضوان کو دیکھ کر آنسو پوچھتے ہوئے بولی، جو اتنی ابتر حالت میں تھا کہ کروٹ لینے سے بھی قاصر تھا. مہوش نے بھی ہمدردی سے بھانجے کو دیکھا تھا. تم فکر مت کرو درویش، اس لڑکی نے صرف
صرف رضوان کو مار نہیں پڑوائی بلکہ شہری کے ذریعے میرے چہرے پر بھی لفظوں کے نادیدہ تھپڑ لگوائے ہیں۔ پہلی بار شہری نے مجھ سے اس طرح بات کی اور تو اور انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے تک کا کہہ دیا۔ پہلے اس ڈائن نے میرے بیٹا مجھ سے چھینا، بعد میں میرے شوہر کو بھی مجھ سے بزدل کر دیا۔ اس لڑکی نے مجھے بہت تکلیف دی ہے درویش، اس کی وجہ سے میرا بیٹا اور شوہر دونوں مجھے برا سمجھنے لگے، صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ آج مجھے شہری سے چھپ کر تم سے ملنا پڑ رہا ہے۔ میرے ہی گھر میں میری ویلیو ڈاؤن کر دی ہے اس نے، مجھ سے میرا گھر میری فیملی کو چھیننا چاہتی ہے وہ، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ شہری نے مجھے اس کی وجہ سے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی تھی نا، لیکن اب میں اس فساد کی جڑ کو ہی اپنے گھر سے نکال پھینکوں گی، بس مجھے صحیح موقع کا انتظار ہے۔ بہرحال فی الحال تم میری ایک بات غور سے سنو۔ مہوش جھک کر درویش کو کچھ سمجھانے لگی تھی جسے وہ غور سے سن رہی تھی۔ آج سنڈے تھا، شام کو سب شاہ ہاؤس میں جمع تھے۔ ایسے میں کھانے سے پہلے فریڈی کی آمد نے محروسہ کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا یہ تو تمہاری والی اسٹریٹ ہے، اسی لیے سوچا کہ تم سے ملتا چلو، فریڈی سادگی سے بولا تھا، جبکہ عادی بھی فریڈی کو دیکھ کر حیران ہوا، مگر مہمانداری کا تقاضا نبھاتے ہوئے اس نے فریڈی کو کھانے پر روک لیا، جبکہ مہوش بھی غور سے اس دبلے پتلے کمسن لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ محروسہ سے کچھ نہیں بولی، مگر ان کی سرد نظریں جب بھی اس کی طرف اٹھتی تھی ان میں عجیب سا ناقابل فہم تاثر پھیلا ہوتا تھا، جسے محروسہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو بس اسی بات پر خوش تھی کہ مہوش نے اسے اس دن کے بعد سے کچھ نہیں کہا تھا۔ فریڈی بمشکل کھانے پر رکا تھا اور کل سب کے ساتھ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ پھر اگلے دن شام کو بھی شہریار صاحب اور عادی آفس سے آ کر بیٹھی تھے کہ درویش اچانک ہی بنا بتائے انیکا کو ساتھ لیے شہریار مینشن چلی آئی۔ مجھے معاف کر دے بھائی جان، لیکن خدا را میرے بیٹے کی سزا مجھے مت دے۔ امی بابا کے بعد آپ ہی اور آپ ہمارے لیے ان کی جگہ پر ہے، باقی دو بہنیں تو ملک سے باہر ہے، یہاں آپ ہی کے سوا میرا ہے ہی کون؟ میری بہن اور آپ ہی میرا میکا ہے، خدا کے لیے مجھے میری بہن سے الگ نہ کرے۔ عادی بیٹا تم بھی مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں جانتی ہوں رضوان نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر اس کے کیے کی سزا اپنی خالہ کو مت دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ رضوان دوبارہ اب کبھی یہاں نہیں آئے گا، مگر مجھے تو اجازت دے دو اپنی بہن سے ملنے کی، تمہیں تمہاری سب سے پیاری چیز کا واسطہ۔ مہوش بولتے بولتے عادی اور شہریار صاحب کے پیروں میں گر گئی، جس پر وہ دونوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آنٹی یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ پلیز مجھے گنہگار مت کرے، ڈیڈ انہیں سمجھائے پلیز۔ عادی اپنے پاس کھڑے شہریار صاحب سے بولا، جنہوں نے ایک نظر کچھ دور کھڑی بیوی پر ڈالی جو بہن کو دیکھ کر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، پھر اپنے قدموں میں بیٹھی درویش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اٹھ جائے درویش، یہ سب مت کرے، آپ مہوش کی طرح میرے لیے بھی چھوٹی بہنوں جیسی ہے، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کے ڈھنگ سے تربیت کرتی تو آج یوں اس طرح کسی کے سامنے بیٹھ کر رونے کی نوبت نہ آتی۔ بہرحال آپ کا اور انیکا کا جب دل چاہے آپ مہوش سے ملنے آ سکتے ہیں، مگر رضوان میرے گھر کی دہلیز پار نہ کر پائے، یہ یاد رکھیے گا۔ شہریار صاحب قطعیت سے بولتے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عادی بھی ایک نظر مار خالہ پر ڈال کر اپنے پاس کھڑی محروسہ کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی دونوں بہنوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، اپنے مصنوعی آنسو صاف کر لیے کہ ان کی پلاننگ آخرکار کامیاب رہی تھی، جس پر انیکا نے بھی شکر کی سانس لی تھی کہ اب اس پر دوبارہ شہریار مینشن کے دروازے کھل گئے تھے۔ پھر ایک ہفتہ پلک جھپکتے ہی گزرا۔ سنان ایک دن اپنی ساری بہنوں کے گھر رکا اور آخری کے 3 دن وہ مراد ہاؤس گزار کر آخرکار چاروں بہنوں کو روتا چھوڑ کر واپس کینیڈا چلا گیا۔ ساتھ ہی بہنوں کو بھی تسلی دے گیا کہ اس کے واپس جانے کے بعد مما پاپا بھی پاکستان کا چکر لگائیں گے۔ اس دوران سب کچھ ہی نارمل رہا، سوائے مہوش کے رویے کے جو ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس دوران فریڈی اور ہیزل کئی بار محروسہ سے ملنے آ چکے تھے، اور پھر سنان کے جانے کے بعد اسی شام کو اچانک فریڈی بھی محروسہ سے ملنے چلا آیا۔ محروسہ اب اسکول تو تم نے چھوڑ دیا ہے اور اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی بھی کر لی، آگے کے کیا ارادے ہے؟ کیا پڑھائی بالکل چھوڑ دو گی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو کہتی تھی کہ تمہیں کچھ بننا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، اب بنا پڑھائی کے کیسے اپنا کیریئر بناؤ گی؟ فریڈی اور محروسہ لاؤنج میں پڑے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ اسی وقت آفس سے آیا عادی فریڈی کی بات سن کر اندر آتے آتے باہر ہی رک گیا اور پردے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ محروسہ کا جواب سننا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ محروسہ اپنے مستقبل کو لے کر کیا سوچتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے بارے میں سوچ چکا تھا کہ وہ محروسہ کی پڑھائی اور دوبارہ شروع کروائے گا۔ میں نے کیا سوچنا ہے؟ تمہیں لگتا ہے اب میں پڑھ پاؤں گی؟ پہلے تو پاپا نے اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی کروا دی میری، 17 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے شادی کی؟ تمہیں پتہ ہے فریڈی، مجھے ابھی پوری دنیا گھومنا تھا، پڑھنا تھا، اپنا کریئر بنانا تھا، مگر اب جیسے میں بن سی گئی ہوں عادی کے ساتھ، اس گھر کے ساتھ، جانتے ہوئے ہیزل بھی ہنس رہی تھی مجھ پر کہ میں اتنی سی عمر میں شادی شدہ ہو گئی ہوں، ہسبینڈ نام کا تم چھلا اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں سو کال محبت کے چکر میں پھنس گئی ہوں اور میرا اس سب سے دم نہیں گھٹتا؟ کہہ رہی تھی کہ میری عمر کی لڑکیاں یہ پیار محبت کے چکروں میں نہیں پڑتی، کھاتی پیتی مست رہتی ہے، اسٹڈیز، فرینڈس، آؤٹنگ، پارٹیز، لاٹس آف فن اور بوائے فرینڈس بھی، ہاں ہاں۔ محروسہ ہنسنے لگی تھی، جبکہ عادی کے دل میں چھن سے کچھ بری طرح ٹوٹا تھا۔
क्या महरूसा उसके साथ बन गई थी और वो उसके लिए दुमछल्ला था? उसकी मोहब्बत से महरूसा का दम घुटता था। आदि के अंदर इससे ज़्यादा सुनने की सकत नहीं थी, इसलिए झटके से पलटकर लाउंज से ही नहीं घर से भी बाहर निकल गया। मगर फ्रेडी, सच कहूँ तो आदि मेरी ज़िंदगी है। वो मेरे दिल की धड़कनों में बसते हैं। मैं उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। उनकी मोहब्बत मेरे लिए घुटन नहीं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। और मुझे जो भी करना है उनके साथ रहकर करना है। पढ़ाई शुरू करूंगी, मगर आदि की परमिशन से, और मुझे पूरा यकीन है आदि मुझे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करूंगी और एक बड़ी सी बुटीक खोलूंगी, अपना करियर बनाऊंगी, और आदि मेरा पूरा साथ देंगे, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ही नहीं बेस्ट फ्रेंड भी है। और यही मैंने हेज़ल से कहा कि मुझे आदि के रूप में दूसरी हेज़ल मिल गई है। महरूसा हंसते हुए चमकती आंखों से बोली थी, जिस पर फ्रेडी मुस्कुरा गया। इरादे तो बहुत नेक है तुम्हारे, बेस्ट ऑफ लक माई फ्रेंड। फ्रेडी महरूसा से हाई फाई करता हुआ बोला, जबकि वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उन दोनों की बातें आदि के सिवा कोई और भी मन वन ना सिर्फ सुन चुका था, बल्कि आदि को घर से बाहर जाता देखकर पूरा सरार अंदाज मुस्कुराता हुआ दीवार के आड़ में बनी सीढ़ियों से ही पलट गया था। एंजल, मुझे परसों काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना है। आदि ने अपने सीने पर सर रख के लेटी महरूसा के बात सहलाते हुए कहा, जो दिन में अपनी नींद पूरी करके अब जाग रही थी। आदि की बात सुनते झटके से उठकर नाकाबिल यकीन अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी, जो आंखें बंद के लेटा था। आदि, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं? महरूसा ने हैरत से उसकी बंद आंखों को देखते हुए कहा। व्हाट नॉनसेंस एंजल, मसला क्या है आपके साथ? आप मुझे जाने क्यों नहीं देती? कहीं हाँ, ये कौन से डर है आपके जिसने आपको खौफजदा किया हुआ है? आप अपने घर में हैं, किसी जंगल में नहीं जो इस कदर डरी सहमी रहती है। आज मुझे बता ही दे कि कौन से खौफ है आपके अंदर जो आप मुझे खुद से दूर नहीं होने देती। क्यों मुझे बांध कर रखा हुआ है आपने? खुद से बताए। आज शाम फ्रेडी और महरूसा की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और इस वक्त इसीलिए उसका लहजा बहुत तुल्क था। उसने महरूसा की तरफ देखने से भी गुरेज किया था कि कहीं वो उसका उदास चेहरा देखकर कमज़ोर न पड़ जाए, मगर तभी उसे अपने पैरों पर नमी का एहसास हुआ और उसने चौंक कर ज़रा सा सर उठाया था। महरूसा उसके पैरों पर पेशानी रखे रो रही थी। उसे यूं अपने पैरों पर झुके देखकर झटके से उठ बैठा। एंजल, ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई है क्या? उठे, जल्दी से खड़ी हो जाए। आदि उसे अपने पैरों में पड़े देखकर बुरी तरह दहल गया। ये क्या कर रही थी? वो उसके दिल में रहती थी। वो मरकर भी उसे अपने कदमों पर झुकते नहीं देख सकता था। आदि, मुझे छोड़कर मत जाए। अगर आप मुझे छोड़ गए तो मुझे डर है कि फिर मैं आपसे हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगी। फिर कभी आप मुझे नहीं देख सकेंगे और ना मैं आपको देख पाऊंगी। प्लीज़ आदि, मुझे छोड़कर मत जाए। महरूसा ने रोते रोते उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे, जबकि उसकी बातों पर आदि तड़प उठा। एंजल, प्लीज़, क्यों कह रही है आप ऐसा? क्यों बताए? क्यों डर रही है? किससे डर लग रहा है आपको? आदि ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी बातें सुनकर आदि की नाराजगी लम्हों में भाप बनकर उड़ गई थी। पता नहीं, बस मेरा दिल कह रहा है कि ऐसा ही होगा। प्लीज़ आप मत जाए। महरूसा उसके सीने से लगते हुए बोली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वहाँ के साफ करती उसे दूर हुई। आदि ने उठकर गेट खोला। आदि, बेटा, सोए तो नहीं थे? गेट पर शहरियार साहब खड़े थे। आदि उन्हें अंदर ले आया। महरूसा ने जल्दी से साइड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर उड़ा था। डैड, क्या बात है? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आदि उन्हें साथ लिए सोफे पर आ बैठा। हाँ, तुम्हें ये फाइल देने आया था। वक्त हो तो स्टडी कर लेना। परसों सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है तुम्हारी, और कल सारा दिन मुझे पता है मेरी बर्थडे की वजह से ना तो तुम ऑफिस जाओगे और ना कोई काम करोगे, तो आज इस फाइल को देख लेना। मैंने तो सब कुछ चेक कर लिया है, तुम भी एक नज़र डाल लो। शहरियार साहब बोलते बोलते उठ खड़े हुए। डैड, क्या इस बार भी मेरी जगह आप नहीं जा सकते? आदि ने महरूसा को एक नज़र देखते हुए बाप से कहा। आदि, बेटा, क्या बात है? मैंने नोट किया है कि हर बार जब भी शहर से या मुल्क से बाहर जाने की बात होती है, आप मुझे साफ मना कर देते हो, और हर दफ़ा आपकी जगह मैं ही जाता हूँ। इस बार तो आपने खुद जाने की हामी भरी थी, फिर अब क्या हुआ? शहरियार साहब ने आदि की गौर से देखा, जो तजब्जुब से उन्हें और महरूसा को देख रहा था। कोई बात नहीं बेटा, आप नहीं जाना चाहते तो मत जाए। मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी इस बार, बट कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। शहरियार साहब मुस्कुराते उठ खड़े हुए। डैड, इट्स ओके, एंड मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो। आदि ने सर झुकाए बैठी महरूसा को देखते अपना फैसला सुनाया था, लेकिन उसने अब भी सर उठाकर आदि को नहीं देखा था। वो शहरियार साहब के जाते ही सोने लेट गई। आदि गहरी सांस भरते उसके पास आया। एंजल, सुना ना आपने? डैड की तबीयत ठीक नहीं है यार। आदि उसके पास जाकर लेट गया था, जो खामोशी से आंसू बहाती करवट के बल लेटी हुई थी। आदि, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, महरूसा ने गुस्से से कहा था। इसमें गुस्से की क्या बात है यार? दिस इज़ टू मच एंजल। आप बिलावा जो मुझसे खफा हो रही है। आदि को भी गुस्सा आ गया था, मगर महरूसा ने कोई जवाब नहीं दिया। आदि कुछ देर उस तक उसका मुंतजर रहा, मगर जब महरूसा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने झुककर महरूसा को देखा, जो रोते रोते सो गई थी। उफ, इस लड़की की नींद, दूसरों की नींदें हराम करके मैडम खुद मज़े से सो गई। आदि ने करवट लेकर महरूसा के गिर्द बाहों का हिसार बांध लिया और उसके सर को चूमते हुए खुद भी आंखें मूंद गया। इस बात से अनजान था कि जिस वजूद को आज वो बाहों के हिसार में लेकर सो रहा है, कल वो उससे एक गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए बिछड़ जाने वाला है।
आदि मत जाएं प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। आज डैड की बर्थडे थी जिसे सेलिब्रेट करके वो अब अपने रूम में चला आया था। पैकिंग वो सुबह ही कर चुका था। अब ज़रूरत का कुछ सामान अपने बैग में रख रहा था। सुबह 4 बजे से एयरपोर्ट के लिए निकलना था। अभी 3 बजे थे, इसलिए अपने सामान का असरनो जायज़ा लेता हुआ कुछ एक चीज़ें बैग में रख रहा था कि तभी उसकी पुश्त से कोई अचानक आकर लिपट गया। साथ ही उसके सीने पर बाजुओं का हिसार बन गया था। ये नरम गरम हिसार और लम्स उसके लिए अनजान नहीं था। वो हले से उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। आदि मत जाए। बस वही गर्दान जो वो सुबह से सुन रहा था, और अब भी वही बात सुनकर बुरी तरह झुंझला गया। एंजल, इनफ, बस बहुत हो गया। परेशान कर दिया आपने मुझे कल से। सोच रहा था कि थोड़ी देर सो जाऊंगा, मगर आपकी बस एक वही रट। बाहर में गई नींद, चैन और आराम। जा रहा हूँ मैं, और अब तो ज़रूर ही जाऊंगा ताकि प्रूफ कर सकूं कि आपका ये डर फजूल है। और फिर जब मैं वापस आऊंगा तो आपके आसाब पर सवार ये डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आदि ने मेरुसा खुद से अलग किया था, जो सर झुकाए खड़ी थी या शायद रो भी रही थी। अच्छा, मेरी तरफ देखे, जाते वक्त मुझे रोते हुए रुखसत करेगी? आदि ने मेरुसा का चेहरा ऊंचा करते हुए पूछा था, जो खामोशी से रो रही थी। एंजल, मैं जल्द लौट आऊंगा, इस तरह मत रोए, वरना मेरा सफ़र भी अच्छा नहीं गुजरेगा। सारे वक्त मैं परेशान रहूंगा। आदि ने मेरुसा के आंसू पोंछे थे। आदि, आज आखिरी बार आप मुझे देख रहे। जब आप वापस आएंगे ना, मैं आपको देख पाऊंगी ना आप मुझे, मेरुसा रोते हुए बोली थी। फिर वही बात यार। आदि कुछ कहता इससे पहले महविश दरवाज़ा नॉक करती रूम में चली आई। आदि, तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं, उनसे मिल लो आकर। महविश ने एक नज़र आदि पर डालकर मेरुसा को देखा था, जबकि आदि भी मेरुसा को देखता हुआ उनके साथ चला गया। और फिर उसने सामान भी नौकर से मंगवाकर गाड़ी में रखवाया। वो लास्ट टाइम रोती हुई मेरुसा को देखना नहीं चाहता था। इधर आदि के जाने के बाद उसका सामान भी जाता देखकर मेरुसा के जिस्म से जान से निकल रही थी। वो बेजान कदमों से चलती हुई रूम की इकलौती खिड़की तक आई, जो नीचे पोर्टिको की तरफ खुलती थी। उसने पर्दा सरकाकर गाड़ी में बैठते आदि को बरसती आंखों से देखा था, जो खुद भी खिड़की की तरफ ही देख रहा था। मेरुसा पर नजर पड़ते उसका दिल किसी अनजाने से एहसास से जोर से धड़का था। फिर वो दिल की पुकार को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी गेट पार कर गई। आदिल आफंदी मेरे मना करने के बावजूद मुझे छोड़कर चला गया। 2 दिन मेरे शदीद खौफ के हिसार में अपने रूम में जागते हुए गुजरे। मेरी नींद, जिससे सबको शिकायत थी, उन 2 दिनों में मैं न जाने कहाँ गायब हो गई थी। आदिल आफंदी रोज़ मखसूस वक्त पर कॉल करते थे। पहले अपनी माँ से बात करते थे, फिर मुझे कॉल करते थे, और उनके कॉल आते महविश आफंदी मेरे आस पास मुंडलाती रहती थी। मैं बस मुख्तसर बात करके कॉल रख देती थी। आदिल को गए 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन में सोकर उठी थी कि अचानक मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आई। फ़ोन पर महविश आफंदी थी। उन्होंने कहा कि मैं उनकी अलमारी में एक बड़ा सा काला बैग पड़ा है, वो लेकर मैं आशियाना आ जाऊँ। उस बैग में आशियाना के बच्चों के लिए सामान है, जो मेरे हाथों सब लोगों में बंटवाना चाहती है, और ये कि ड्राइवर मुझे लेने आ चुका है। मैं फ़ौरन बैग लेकर चली आऊँ। और देखो मेरी बेवकूफ़ी, मैं उनके इतने से अल्तफ़ात पर ही खुश हो गई। ना मैंने उनसे ये पूछा कि नंबर किसका है, और ना ये पूछा कि वो अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। बस बिना सोचे समझे वो बैग लेकर घर से निकल गई। घर से बैग के साथ निकलते ही मुझे सभी नौकरों ने देखा था, और महफिश आफंदी भी यही चाहती थी। फिर रास्ते में अचानक गाड़ी में अजीब सी स्मेल फैलने लगी, अजीब सा धुआं, जिसे किसी ने मिर्ची जलाई हो। मैंने ड्राइवर से पूछा है क्या है, मगर जवाब नदारत। मैंने जल्दी से गाड़ी की खिड़कियाँ खोली। मुझे बहुत तेज़ खांसी उठने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। तभी ड्राइवर ने मुझे पानी की बोतल दी। पानी पीते ही मेरा सर भारी होने लगा। फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी सुनसान बड़े से गोदाम जैसे रूम में थी। मैंने चारों तरफ देखा, रूम में कोई नहीं था। अजीब सी सीलन सब जगह फैली हुई थी। मैं चीखती हुई रूम के गेट तक पहुंची थी, मगर बहुत बार बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। मैं चीखती रही, रोती रही, दरवाज़ा बजा बजा कर हाथ थक गए, मगर ना दरवाज़ा खुला ना ही किसी की आवाज़ आई। मैं थक हार कर दोबारा अपनी जगह जाकर बैठ गई। मुझे वहाँ बैठे और रोते हुए न जाने कितनी देर हो चुकी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और महविश आफंदी के साथ दरविश और अनिका रूम में चली आई। प्रेजेंट। उन तीनों को अंदर आता देखकर मैं तो जैसे फ्रीज हो चुकी थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ महविश आफंदी ने करवाया है। मेरुसा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो वक्त याद करते हुए उसके ऊपर जैसे दोबारा जाग उन्हीं तारी हो गई। और अंदर बैठे आदि का भी वही हाल था। और सोफे के पुश्त से पीठ लगाए बैठा था। खुली सुर्ख आंखें छत पर टिकी थी और जिसमें से जैसे जान निकलती जा रही थी। मम्मी, ये कब किया है? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चले, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो आशियाना आ रही थी। ये कौन सी जगह है? मैं हैरत से उनसे पूछने लगी थी। तभी उन्होंने अब पास आकर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं जोर से पीछे जा गिरी। ये सब मैंने किया है, मेरे ही कहने पर तुम्हें यहाँ लाया गया है। अब भूल जाओ घर को और आदि को, वो सर्द मोहरी से बोली थी। उनके चेहरे पर छाई फरौनियत ने मुझे शेषतर कर गया। जिसका डर था वही हुआ। मुझे मेरी जिंदगी से दूर किया जा रहा था। कैसे रहती मैं आदि के बिना?
میں جلدی سے بھاگ کر مہوش آفندی کے پیروں میں گر گئی، جو فخر سے اکڑی گردن اور آنکھوں میں نفرت کا تاثر لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک زوردار ٹھوکر مار کر مجھے خود سے دور پھینکا۔ مہروسہ کے پہلوؤں میں اب بھی ویسے ہی شدید تکلیف اٹھی تھی جیسے 2 سال پہلے اس نے محسوس کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور میرے چہرے کو اونچا کر کے زور زور سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میرے بیٹے اور شوہر کو مجھ سے چھین کر کیا سمجھتی تھی کہ تم جیت گئی؟ عادی کو مجھ سے بدظن کرنا چاہتی تھی نا تم، اور تم نے بڑی چالاکی سے شہری کو بھی اپنی اس معصومیت کے جال میں پھنسا لیا۔ مجھ سے میرے شوہر نے گھر سے نکل جانے کو کہا، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم میرے گھر پر راج کرنا چاہتی تھی نا، مگر یوں چٹکیوں میں نکال پھینکا میں نے تمہیں اپنے گھر سے۔ کہا تھا نا کہ مجھے مجبور مت کرنا، مگر تمہیں شاید سمجھ نہیں آیا تھا۔ اب بھول جاؤ واپسی کا خیال۔ اپنے گھر تو کیا، اب میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر سے بھی نکلوا کر دم لوں گی۔ وہ حشر کروں گی تمہارا کہ نہ تم جی پاؤ گی نہ مر سکو گی۔ انہوں نے بری طرح مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ نفرت اور غصے سے وہ پاگل ہو گئی تھی، مجھے بری طرح مارتی جا رہی تھی اور چلاتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میں اگر ٹارچر کرنے پر آ گئی تو تمہارا برا حشر کر دوں گی۔ سروش انیکا اسٹائن کی وجہ سے رضوان آج اتنی بری حالت میں پڑا ہے۔ اس کو بھی اس طرح پیٹو جس طرح رضوان کو مار پڑوائی ہے اس نے۔ ان کے کہتے ہی زبیش اور انیکا نے جانوروں کی طرح مارا مجھے۔ میں نے لاکھ معافیاں مانگی، منت کی ان شیطان صفت عورتوں سے، مگر ان کے دل میں میرے لیے موجود نفرت شاید میری التجاؤں سے زیادہ طاقتور تھی، اور اپنی ساری نفرت اس وقت میرے وجود پر اتار دینا چاہتی تھی۔ مہروسہ کے خاموش بہتے آنسو اب ہچکیوں میں بدل گئے تھے۔ اس کے پاس بیٹھی عائشہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جو خود بھی اس کی تکلیف پر رو رہی تھی، جبکہ اندر بیٹھے عادی نے خاموشی سے بہتی آنکھوں کو اب کرب سے بند کر لیا۔ عثمان کی آنکھیں بری طرح برس رہی تھی۔ اس کی ننھی سی گڑیا نے کتنے کرب جھیلے تھے، شاید اس دن مار کھاتے کھاتے مر ہی جاتی۔ تبھی مہوش آفندی نے اپنی بہن اور بھانجی کا آواز دے کر روک دیا اور اپنے پرس سے ایک پین اور لیٹر پیڈ نکال کر میرے آگے پھینکا، اور ساتھ ہی کچھ آدمیوں کا آواز دے کر اندر بلایا، جو میں کہہ رہی ہوں وہ لکھو، ورنہ آج رات تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر جاؤں گی کہ تمہیں نوٹ کھائیں گے، اور تم عادی کو تو چھوڑو کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ انہوں نے میرے بال کھینچتے ہوئے مزید ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ خدا کے غضب سے ڈرے مہوش آفندی، آپ بھی 2 بیٹیوں کی ماں ہیں اور ایک عورت ہے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ انیکا نے دوبارہ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ زبان چلاتی ہے آنٹی کے سامنے۔ آنٹی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ رحم کے قابل ہی نہیں ہے، چھوڑے ان آدمیوں کو اس پر، اور پھر اسے رضوان کے حوالے کر دے گے۔ اصل مجرم اسی کی ہے۔ انیکا بھی اپنی ماں کی خالہ کی طرح شدید نفرت کرتی تھی مجھ سے، بے حد بے تحاشا، اور اس کی وجہ بھی عادل آفندی کی ذات تھی۔ مہوش آفندی مجھے انیکا سے خوب مار پڑوا کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لکھتی ہو یا مان لوں انیکا کی بات؟ مہوش آفندی نے مجھ سے پوچھا تھا، اور میرے پاس رضامندی دینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جو میں بول رہی ہوں وہی ساتھ ساتھ لکھتی جاؤ۔ انہوں نے میرے آگے لیٹر پیڈ رکھا تھا۔ لکھو۔ میں روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں میں پین پکڑ کر لکھنے لگی۔ عادی، جب تک آپ واپس آئیں گے میں یہاں سے جا چکی ہوں گی، کیونکہ میں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں عاجز آ چکی ہوں روز روز کی اسی لگی بندی گھریلو لائف سے۔ میں اتنی جلدی اور اتنی کم عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی تھی، اپنا کریئر بنانا تھا، کچھ بننا تھا۔ شادی میری لائف میں بہت بعد کا آپشن تھی، مگر پاپا نے مجھے آپ سے شادی کے لیے اتنا فورس کیا کہ اپنے خوابوں کو درکنار رکھ کر نہ چاہتے بھی مجھے اس شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ اپنی شادی کے بعد میں نے بہت چاہا کہ میں اپنی لائف میں ایڈجسٹ کر لوں، بھول جاؤں اپنے خوابوں کو، بھول جاؤں اپنی پرانی زندگی کو، سب کچھ بھول جاؤں، اور اس کوشش میں شاید میں کامیاب بھی ہونے لگی تھی۔ لیکن اس بار پھر فریڈی اور اپنے سب فرینڈز کو دیکھ کر مجھے اپنی پرانی زندگی بری طرح یاد آنے لگی، اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں بھول سکی۔ فریڈی نے مجھے یاد دلایا کہ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں۔ میرے سارے فرینڈز پڑھ رہے ہیں سوائے میرے، اپنی لائف انجوائے کر رہے، گھوم پھر رہے، اور میں شوہر کی قید میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی اپنی فرینڈز کی طرح کھل کر زندگی گزاروں گی، گھوموں گی، پھروں گی، اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی۔ مجھے پوری دنیا دیکھنی ہے عادی، وہ بھی آزادی کے ساتھ، اور اسی لیے میں فریڈی اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے واپس جا رہی ہوں۔ یہ لوگ پاکستان کے بعد اور بھی دوسرے ممالک کے ٹورز پر جائیں گے، میں بھی ان کے ساتھ جا رہی ہوں دنیا گھومنے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے۔ میرا انتظار مت کریے گا عادی، نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کریے گا۔ میں نہیں چاہتی ایک بار پھر آپ میری راہ کی رکاوٹ بنے۔ آپ کی مہروسہ۔ لفظ تھے کوئی تیز دھار چاقو جو بری طرح میری رگوں کو کاٹ رہا تھا۔
ہر لفظ کے ساتھ میں تکلیف و اذیت کے ساتھ نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ جس بات سے میں ڈرتی تھی آخرکار وہ میرے سامنے آ گئی۔ مہوش آفندی نے مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال پھینکا۔ مجھے پتا تھا جو کچھ میں لکھ رہی ہوں وہ لفظ نہیں زہر تھا جو عادی کی رگوں میں اتر کر انہیں جیتے جی ختم کر دے گا۔ وہ لفظ نہیں میری تباہی تھے جو میری زندگی کو تباہ کرنے والے تھے۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ لیٹر جیسے ہی عادی کے پاس جائے گا میرے لیے ان کی زندگی میں دوبارہ داخلے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مہوش آفندی یہ لیٹر صرف عادی کو ہی نہیں دکھائے گی بلکہ اس کی تشہیر پورے خاندان کے سامنے کی جائے گی۔ مجھے غلط سمجھا جائے گا، میں قابل مذمت، قابل نفرت ٹھہرائی جاؤں گی۔ میرے اس عمل کا اثر میری بہنوں کی زندگیوں پر پڑے گا۔ مہوش آفندی انہیں بھی نشانہ بنانے سے نہیں چونکیں گی، مگر میں بے بس تھی۔ اگر میں یہ سب نہیں لکھتی تو وہ ظالم عورت مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیتی۔ مہروسہ نے ایک تیز ہچکی لی، درد جو حد سے بڑھ گیا تھا، جبکہ اندر بیٹھے عادی کے کانوں میں وہ لفظ ایک بار پھر پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترتے جا رہے تھے۔ یہ لفظ اس کے انجل کے نہیں، یہ لفظ اس کی ماں کے تھے۔ اس کے سر میں شدید درد کے دھماکے ہو رہے تھے، سر کے ساتھ پورا وجود بھی پکا ہوا پھوڑا بن چکا تھا۔ مہروسہ کے وجود سے اٹھتا درد اس کے روم روم میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی اور اس کے آنسو پوچھتے والے دوست بھی آج تو پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کتنا غلط سمجھا تھا انہوں نے مہروسہ کو، جبکہ یہاں تو وہ لیٹر جس کو بنیاد بنا کر وہ مہروسہ کو بدچلن سمجھتے تھے، اس کا ایک ایک لفظ مہوش کا لکھوایا ہوا تھا۔ روحان تک کی حالت غیر تھی، وہ بچوں کو سلا کر ان سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہوش آفندی ہنستی ہوئی مجھ سے لیٹر لے کر پلٹی تھی اور اپنی جیت کا جشن مناتی یوں ہی مجھے روتا چھوڑ کر سب کے ساتھ جا چکی تھی۔ میں روتی رہی، جسم پر لگی چوٹوں میں انتہائی تکلیف تھی جس کی شدت سے لگتا تھا کہ میں شاید مر جاؤں گی، اور آخرکار درد سے تڑپتے تڑپتے میں سو گئی یا شاید بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ پیروں میں جان ہی نہیں ہے۔ اگلے دن اسی بے ہوشی کی سوئی جاگتی حالت میں مجھے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا روم تھا جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ پڑا ہوا تھا جس پر میں اس وقت لیٹی ہوئی تھی۔ اس روم میں بھی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دن ہو یا ہو رہا ہے رات۔ روم میں ایک چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ میں نے اندر جا کر منہ ہاتھ دھویا اور باتھ روم کے نل سے پانی پی کر باہر آ گئی۔ بھوک سے حال برا تھا مگر کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ کتنی بے بس تھی میں اس وقت، اور وہ پورا دن میں نے بھوک و درد سے تڑپتے ہوئے گزارا۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دوبارہ بے ہوش ہوتی یا بھوک سے مر جاتی، ایک عورت کتنے ہی گھنٹوں بعد میرے روم میں کھانا رکھ گئی۔ شاید مہوش آفندی کے اندر اتنی تو انسانیت تھی یا وہ اتنی جلدی مجھے مرنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اسی طرح مجھے وہاں بند پڑے بہت دن ہو چکے تھے، مگر کتنے دن یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے تو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی کہ کب دن ہوتا تھا اور کب رات۔ بس کچھ گھنٹوں کے فرق سے وہی عورت آ کر کھانا رکھ جاتی جو مجھے زندہ رکھنے کے لیے دیا جاتا تھا۔ پھر اس دن میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، بار بار وومیٹنگ ہو رہی تھی، مگر کس سے کہتی اپنا درد اب بھی۔ مجھے اپنے تو دور غیر بھی میسر نہیں تھے۔ میں واش روم سے آ کر لیٹی تھی کہ تبھی زرویش اور انیکا 3 لوگوں کے ساتھ آئی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے جانے لگی۔ ان کے پیچھے وہ 3 آدمی بھی دوسری گاڑی میں آ رہے تھے۔ نہ جانے کتنے دن بعد میں آسمان دیکھا تھا میں نے، باہر کی دنیا کی رونق دیکھی تھی۔ پتہ نہیں وہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں اس سے انجان تھی۔ تبھی گاڑی آفندی انڈسٹریز والی سڑک کے آگے سے گزری۔ عادی نے مجھے ایک بار اپنا آفس باہر سے دکھایا تھا۔ میں وہ روڈ پہچان چکی تھی اور میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ تبھی گاڑی بھی اچانک سگنل پر رکی تھی اور مجھے دوبارہ وومیٹنگ ہوئی، جس پر زرویش اور انیکا غصے سے پاگل ہو گئی۔ انیکا نے مجھے بری طرح تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میری وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے باہر جانے دے، وومیٹ کرنے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بار بار وومیٹنگ ہو رہی ہے۔ انیکا مجھے لے کر باہر چلی آئی۔ باہر نکلتے ہی میں نے اس سے ہاتھ چھڑوایا اور آفندی انڈسٹریز والی سڑک پر اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے اندر جیسے برقی رو دوڑ گئی۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، مجھے زور سے پتھر سے ٹھوکر لگی اور میرے پیر سے خون نکلنے لگا، مگر میں درد، تکلیف سب کچھ بھلائے بس دوڑتی جا رہی تھی۔ عادی کا آفس قریب آ چکا تھا اور میں بھاگتے بھاگتے آفندی انڈسٹریز کے باہر کھڑے گارڈ کے آگے جا کر گری تھی۔ اس نے مجھے اٹھایا، بھلا آدمی تھا۔ جب میں نے اس سے عادی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عادی آفس نہیں آ رہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ سر کو کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ عادی جس دن بھی آئے ان سے کہنا مجھے بچا لے، ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں موقع ملتے ہی انہیں کال کروں گی۔ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ تبھی زرویش کے وہ 3 آدمی آئے اور مجھے گاڑی میں ڈال کر لے گئے اور پھر مجھے اسی روم میں لے کر جا کر پٹک دیا۔ تبھی انیکا دندناتی اندر چلی آئی۔ تجھے عزت راس نہیں آتی لگتا ہے، اب تیرا فیصلہ آنٹی ہی کرے گی آ کر۔ تم سوچ رہے تھے کہ تجھے ملک سے باہر اپنی آنٹی کے یہاں بھیج دیں گے، مگر تو عزت کے قابل ہے ہی نہیں، انیکا نے دوبارہ سے مجھے مارتے ہوئے کہا اور غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ پھر اگلے ہی دن مہوش آفندی میری قسمت کا فیصلہ سنانے چلی آئی۔ درویش بھی رضوان کی ویل چیئر گھسیٹتی ان کے پیچھے ہی چلی آئی، ساتھ ہی وہی 3 آدمی بھی تھے۔
सोचा था तुम्हें अपनी बहन के पास भेजकर तुम्हारे हक में थोड़ा बेहतर कर दूंगी, मगर तुमने यूं भागकर ना सिर्फ हमें धोखा दिया बल्कि आदि के पास पहुंचने की कोशिश करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रिजवान, बुलाओ फ़ोन करके अपने उस मुल्तान वाले दोस्त को जिसके बारे में तुम बता रहे थे। भेज दो उसे किसी कोठे पर, मगर उससे पहले उसकी टांगों पर इतनी चोट मारो ताकि ये भाग ना सके। रिजवान की टांग को भी इसी की वजह से तोड़ा गया था ना, लेकिन उसकी हड्डी वड्डी टूटने ना पाए, वरना डिफेक्टेड माल को कोई नहीं खरीदेगा। महविश आफंदी की आवाज़ किसी सूर की तरह मेरे कानों में पड़ रही थी, जबकि अंदर बैठा आदि झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो बाहर निकलता उससे पहले रूहान ने उसे पकड़ कर रोका। अभी नहीं, आज यौम हिसाब है, सारे खाते खुलने का वक्त है। बैठ कर सुनकर चच्ची ने सितम तोड़ने की कौन कौन सी हद पार किया है। रूहान ने आदि की सुर्ख आंखों को देखा था जिनमें दूर दूर तक वहशत और वीरानी फैली हुई थी, जबकि बाहर से मेहरुसा के बोलने की आवाज़ बतदरीज आ रही थी। मेरी सो कॉल्ड सास चाहती थी कि मेरी टांगें खराब ना हो, लेकिन बदनसीबी से ऐसा हो गया। इन 3 आदमियों में से एक ने मेरे टांगों पर मोटी लकड़ी से वार किया था। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प उठी थी। उसने 2-3 बार मेरी इस दाएं टांग पर वार किया। बस रुक जाओ, इतना काफ़ी है, मत मारो। महविश के ऑर्डर पर वो लोग रुक गए, मगर मेरी टांग से बुरी तरह खून बहने लगा। जिस लकड़ी से मुझे पीटा गया था उसमें कील लगी थी शायद, जो मेरी टांग में घुस गई थी। तकलीफ थी तो बेतहाशा, अजियत थी तो बेशुमार। मेरी हालत पर वो सब हंस रहे थे। मुझे रोते देखकर रिजवान ने कहा कि सिर्फ एक मेरे छूने से तुमने इतना हंगामा मचाया था, मुझे अपने शोहर से इतनी मार खिलवाई। अब पता चलेगा जब रोज़ भांत भांत के मर्द तुम्हारा जिस्म नोचेंगे, और मैं देखूंगा तुम्हारे शोहर की इस नाम निहाद इज्जत का जनाजा अपनी आंखों के सामने उठते हुए। उसकी आंखों में छुपी नफरत महविश आफंदी, जरविश और उसकी बहन से कम नहीं थी। और फिर उसी दिन कुछ लोगों के साथ मुझे मुल्तान रवाना कर दिया गया। हम मुल्तान पहुंच गए थे। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी कि अचानक रास्ते में पुलिस चेकिंग होती देखकर गाड़ी मौजूद रिजवान के आदमी मुझे गाड़ी से निकालकर बाहर ले गए। लाइन से बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। पैर में चोट की वजह से मैं लंगड़ा कर चल रही थी। वो मुझे सड़क के पास मौजूद झाड़ियों से अंदर ले जा रहे थे कि तभी मैं उनको धक्का देती ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई पुलिस की तरफ भागने लगी। पुलिस की वजह से वो लोग मेरे पीछे भाग भी नहीं सकते थे। मैंने पुलिस वालों को उन आदमियों की तरफ मुतवज्जो किया कि मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे, मुझे पकड़ कर ले जाना चाहते हैं। तब तक वो लोग भी पीछे की तरफ भागे और पुलिस के उनकी तरफ मुतवज्जो होते ही मैं दूसरी सिमत चली गई। पैर में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थी, मगर मैं नज़रअंदाज किए लुढ़खड़ाती हुई भागती जा रही थी। मेरे पैरों में जो अनिका की चप्पलें मौजूद थी उन्हें भी मैंने उतार कर हाथ में पकड़ ली। भागते भागते मैं मेन मार्केट में पहुंच गई, जहां मुझे फरिश्ते के रूप में गिरैनी मिली, और फिर गिरैनी मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। और तभी से उन गुजरे 2 सालों से मैं गिरैनी के साथ रह रही हूँ। मेहरुसा ने अपने आंसू पोंछ लिए। वो 2 साल की मसाफत तय करके लौटी थी। सांसें बहुत बुरी तरह फूल चुकी थी, जबकि सनम, सफ़ीन, आयशा जो बरसती आंखों से उसकी बातें सुन रही थी, मेहरुसा के खामोश होते उसे देखने लगी। तुम हमें तो कॉल कर सकती थी मेहरुसा, हमें तो बता सकती थी सब कुछ। क्यों 2 साल खुद अकेले इतनी अजीती झेली? सनम ने भराई हुई आवाज़ में कहा। क्या कहती तुमसे, कैसे कॉल करती? पाबंद कर दिया गया था मुझे, और मैं जानती थी कि मुझे इस कदर बदनाम कर दिया गया होगा कि कोई मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। और तुम लोगों को अपनी वजह से मैं किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मेहरुसा ने सच नहीं बता सकती थी, मगर फ़हीम, हालिब और रकीम की वो आवाज़ें आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। उन तीनों ने 2 साल पहले अगर उसकी बात सुन ली होती तो शायद मेहरुसा की ज़िंदगी आज ऐसी ना होती, और बर वक्त इलाज होने से शायद वो अपाहिज भी ना होती। सोचते उसने गर्व से आंखें मूंद ली। 2 साल अजियत की भट्टी में जलते गुजारे हैं मैंने, सिर्फ इस औरत की वजह से, मगर फिर भी मैंने उन्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया, वो मेरा इंसाफ करेगा। मेहरुसा की आवाज़ गवाह थी उसके शदीद सब्र और ज़ब्त की, और वाकई ये उसका सब्र ही था कि जिसके ज़रिए उसने ज़िंदगी के इतने कड़े मराहिल तय किए हुए थे। ये सब कुछ महविश मोमानी ने सिर्फ तुम्हें आदि भाई की ज़िंदगी से निकालने के लिए किया है ना महरू? तो ठीक है, अब तुम आदि भाई की ज़िंदगी में वापस नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अब उनकी लाइफ में वापस नहीं लौटने दूंगी। मोमानी आदि भाई की शादी अनीका से करे या किसी और से, मगर इतना तय है कि तुम अब उनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगी। आदि भाई को तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। आयशा की बात ने उन सब के सरों पर जैसे धमाका किया था। मेहरुसा, अब आदि भाई के साथ नहीं रहोगी तुम। मैं आज ही कॉल करती हूँ पापा को कि तुम वापस कनाडा जा रही हो। आयशा की आवाज़ सुनकर आदि लुढ़खड़ाते कदमों से बाहर निकला था। उसके पीछे उस्मान और बाकी चारों भी बाहर आ गए थे, जबकि सफ़ीन, सनम और गिरनी आयशा को हैरत से देख रही थी। आदि आकर आयशा के सामने खड़ा हो गया। नहीं भाभी, ऐसा मत करे। मेरी बीवी ने मेरी वजह से बहुत सज़ा भुगती है, ये मुझे पता चल चुका है, और मैं इसका मदावा नहीं कर सकता, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन प्लीज़ अब आप भी मुझे इस बात की सज़ा मत दे कि मैं महविश आफंदी का बेटा हूँ। ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि मुझे किसी गैर ने नहीं, मेरी जन्म देने वाली माँ ने डसा है।
आप मुझ पर रहम करें भाभी, मुझे और एंजल को अलग मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आदि ने सर झुकाते हुए अपना हाथ जोड़ दिए थे, मगर आयशा उससे मुंह मोड़े खड़ी थी। आपके हाथ जोड़ने से मेरी बहन को इंसाफ मिल जाएगा, बोले। क्या वापस कर सकते उसके वो 2 साल जो उसने आपकी माँ की वजह से माजूरी में गुजारे हैं? इसलिए आपने शादी की थी उससे कि आपकी माँ अपने बेटे से हारने का बदला मेरी बहन से ले। अच्छी तरह जानते थे आप अपनी शैतान सिफत खाला को, उनकी औलादों को और अपनी माँ की खसलत को भी, और फिर भी इतनी लापरवाही। देख लिया अपनी फैमिली पर अंधे भरोसे कर अंजाम। किस किस बात की माफ़ी मांगेंगे आप? जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया मेरी बहन के साथ, उसे मारा पीटा और फिर उसकी इज्जत का सौदा करने से भी नहीं चौंकी आपकी माँ। कोई इतना भी गिर सकता है? जुल्म की, इंसानियत की, वहशत की, बर्बरियत की सब हदें पार कर ली भाई आपकी माँ ने। अब किस मुंह से आप मुझसे कहते हैं कि मैं ऐसा ना करूं? नहीं, महरूसा आपके साथ नहीं रहेगी। आप अपनी माँ की मर्जी से जहाँ दिल चाहे शादी कर ले, मगर महरूसा को अब हम यहाँ नहीं रहने देंगे। उसका इलाज करवाएंगे, पढ़ाई शुरू करवाएंगे। अभी उम्र ही क्या है उसकी? सिर्फ 19, और उसके बाद शादी भी? इनफ आयशा, बस करे। इस सब में आदि की क्या गलती? हाँ, उसने भी तो भाभी के साथ बराबर का सफ़र किया है। उन्हें छोड़कर जाने की सज़ा अब तक खुद को दे रहा है। वो मरीज बन चुका है, हर वक्त सर दर्द, मगर आपको अब भी ये कसूरवार लग रहा है। ये जुल्म ना करे इन लोगों पर, अब उन्हें दोबारा से अलग ना करे प्लीज़। फ़हीम आज 2 साल बाद उसी ज़िद्दी और खुदसर सी आशा को देखकर शर्मता रह गया। आज 2 साल बाद दोबारा से वही आशा उसके सामने आ खड़ी हुई थी, जिसको उसने 2 साल में अपनी मोहब्बत, तवज्जो, लगावट और नरमी से बिल्कुल बदल कर रख दिया था। मैं कहाँ अलग करना चाहती हूँ फ़हीम, अलग तो महविश मुमानी ने किया है, यही तो चाहत है उनकी। मैं तो बस उनकी चाहत पूरी करना चाहती हूँ। ये देखे, देख रहे हैं मेरी बहन को, अपाहिज कर दिया है उसे उन्होंने, सिर्फ अपनी चाहत पूरी करने के लिए। देखे उनकी नफरत इन दोनों की मोहब्बत से कितनी ज़्यादा ताकतवर है। कहते के साथ ही आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जबकि आदि खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। उसके पास वाकई जवाब नहीं था आयशा के किसी भी सवाल का। उसके होंठ सिल चुके थे, जबकि हालिब और रकीम ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। अब वक्त था इस सच से पर्दा उठाने का जो 2 साल से वो अपने दिलों में छुपाए बैठे थे। हालिब धीरे धीरे चलता हुआ आदि के सामने आ खड़ा हुआ। महविश चच्ची के साथ हम तीनों भी तेरे मुजरिम हैं आदि। हालिब ने सब पर एक नज़र डालकर आदि को देखा, जो सर उठाकर हैरत से उसे देखने लगा था। हाँ आदि, हम तीनों ने भाभी से बात की थी 2 साल पहले, उनके जाने के 20-25 दिन बाद, मगर हमने ये सब किसी को भी नहीं बताया था। अब की बार फ़हीम भी सर झुकाकर बोला और उसके सामने खड़ी आयशा फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी थी। भाभी ने 2 साल पहले कॉल की थी सफ़ीन के नंबर पर, जो मैंने रिसीव की थी। हालिब सर झुकाकर बोला, क्या कह रहे हो तुम लोग? एंजल ने फ़ोन किया था, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साकित खड़ा आदि हैरत की ज़्यादती से शशदर सा खड़ा उन दोनों को देखने लगा। मैं ठीक कह रहा हूँ आदि। उस वक्त भाभी की आवाज़ सुनकर मैं जैसे गुस्से से पागल हो गया। मैंने उनकी ना सफ़ीन से बात करवाई और ना ही तुझसे। फिर उसके बाद हालिब ने लफ्ज़ पर लफ्ज़ एक एक बात आदि को बता डाली, जिसने आज वो बोझ सीने से उतार फेंका था, जो वो महरूसा की 2 साल बाद वापसी के साथ ही उसके दिल पर रखा हुआ था। जबकि आदि हैरत की ज़्यादती से गुम खड़ा उसकी शक्ल देख रहा था, तो उन दिनों हॉस्पिटल से आया था। हम सब तेरी तरफ से बहुत फिक्रमंद थे, और भाभी का वो लेटर पढ़ने के बाद हम उससे बहुत गुस्सा थे, तो इसलिए हमने उनकी तुझसे बात नहीं करवाई थी और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। वो तेरे पास वापस आना चाहती थी, एक बार तुझसे अपनी बहनों से बात करना चाहती थी, मगर हमने उनको सख्ती से मना कर दिया, और उसको यहाँ आने से रोकने के लिए भी हमने उनको पाबंद किया था, वो भी एक धमकी देकर। अब की बार रकीम भी झिझकते हुए सनम को देखकर बोला था, जो हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। कौन सी धमकी? सनम ने सामने खड़े अपने शोहर से पूछा, जो एक लम्हे को खामोश हुआ, और तभी हालिब उन तीनों बहनों के सामने आ खड़ा हुआ। भाभी ने कहा था कि वो आप सब लोगों से सोशल मीडिया पर बात करेगी, आदि से, अपनी बहनों से और पेरेंट्स से भी, ताकि उन्हें सब कुछ बता सके। वो सब जो उन्होंने आज बताया है, वो सब जो वो हमें फ़ोन पर बताना चाहती थी, मगर हमने गुस्से में नहीं सुना। हमें लगा कि ये वापस आने के लिए कोई छूट घड़ कर फिर से आदि को धोखा देना चाहती है, इसलिए हमने उनसे कहा कि आपने गलती से भी वापस आने की या किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो अपनी अपनी बीवियों से इस बात का बदला लेंगे, ज़िंदगी तंग कर देंगे उन पर, न तलाक देंगे ना ही अपने घरों में बसाएंगे, उनको हमेशा के लिए उनके माँ बाप के घर छोड़ देंगे। फिर चाहे इस सदमे से उनके माँ बाप को कुछ हो जाए, मगर ज़िंदगी भर पलट कर नहीं देखेंगे, यहाँ तक कि हराम कर लेंगे अपनी अपनी बीवियों को खुद पर। जोरदार थप्पड़ पड़ती हालिब बोलते बोलते अचानक चुप हुआ था, और जैसे ही इसकी नज़र थप्पड़ मारने वाले पर पड़ी थी तो हैरत की ज़्यादती से गूंग ही रह गया। और साकिब तो हालिब के पीछे खड़ा रूहान, उस्मान, फ़हीम, रकीम, हादी सभी हो चुके थे। सनम, आयशा और महरूसा भी बिल्कुल खामोश खड़ी थी, जबकि हलीमा भी और आरफा बुरी तरह दहल कर सफ़ीन को देख रही थी।
جس نے سب کے سامنے غالب کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ صرف غصہ ور ہیں، مگر آپ اتنے نیچ گرے ہوئے اور کینہ پرور بھی ہے، یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا اس کے لیے میں نے کب کا معاف کر دیا تھا آپ کو، مگر جو کچھ آپ نے میری بہن کے ساتھ کیا اس کے لیے میں آپ کو زندگی میں معاف نہیں کروں گی۔ اور آپ کیا مجھے چھوڑیں گے؟ آج میں آپ کو چھوڑتی ہوں ہمیشہ کے لیے، چلے جائیں یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ صفین غالب سے کہتی ہوئے اندر گئی اور حمان حسام کو اپنے ساتھ لیے باہر آئی، جو بری طرح نیند میں غرق تھے۔ یہ لے، آپ کو کیا لگتا ہے میں ان کی وجہ سے مجبور ہو جاؤں گی؟ یہ میری پاؤں کی بیڑی ہے۔ نہیں مسٹر غالب شاہ، یہ لے اپنے بیٹوں کو اور چلے جائیں یہاں سے۔ صفین نے شرربار نظروں سے غالب کو دیکھا تھا، جو حیرت، شرمندگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں گھرا حمان حسام کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر صفین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ صنم بھی روتے ہوئے اب اٹھ کھڑی ہوئی اور حکیم کے سامنے چلی آئی۔ رائکا اندر سو رہی ہے، چاہتے اسے لیتے جائیے گا۔ عثمان، ہم لوگ برات ہاؤس جا رہے ہیں، پاپا کو کال کرو، اگر آ سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ کینیڈا چل رہے ہیں۔ چلو مہروسا۔ صنم نے آگے بڑھ کر مہروسا کے چہرے کے ہینڈلز کو تھاما تھا، جو ڈبڈبائی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب مت کرو صنم، میں نے نہیں چاہا تھا یہ، اس لیے میں نے 2 سال سب سے دوری اختیار نہیں کی تھی۔ تم لوگوں کی خاطر میں نے اتنا کڑا وقت اکیلے کاٹا ہے، میری ریاضت کو یوں ضائع مت کرو پلیز۔ مہروسا نے صنم کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ میری بچی، مت کرو یہ فیصلہ، ماہی بی بی نے تم لوگوں کی خاطر اتنا بڑی قربانی دی ہے، ایسا مت کرو۔ حلیمہ بی نے بھی روتے ہوئے دہائی دی تھی، مگر وہ تینوں فیصلہ کر چکی تھی۔ سب ختم ہو گیا گرینی، 2 سال پہلے یہ ہمیں چھوڑنے والے تھے، اب ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ عائشہ نے بھی فہم کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا، وہ پلٹ رہی تھی کہ تبھی فہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں عائشہ پلیز، معاف کر دے، بس ایک بار معاف کر دے۔ اس نے ضبط کی شدت سے لال ہوتی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، کیا کچھ نہ یاد آیا؟ 2 سالہ رفاقت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جو اس نے فہم کی ہمراہی میں گزارا تھا۔ فہم کی ہنسی، شرارتیں، عائشہ کے لیے اس کا پیار، فرقت کی پیدائش کے وقت عائشہ کی بگڑتی حالت پر فہم کا اس کے لیے پاگل ہو جانا، گزرے 2 سالوں کا ساتھ۔ عائشہ کی نظروں کے سامنے سے کیا کچھ نہ گزر رہا تھا، مگر وہ اس وقت فہم کی بیوی نہیں، مہروسا کی بہن تھی۔ اس نے جھٹکے سے فہم سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ فرقت کا خیال رکھنا فہم۔ عائشہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پلٹ گئی، جبکہ گرینی اور عارفہ بھی بری طرح رونے لگی۔ وہ چاروں بہنیں آج پھر سے ساتھ تھی، مگر حالات نے انہیں کس کڑے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ عثمان، تم چل رہے ہو یا یہیں رکو گے؟ عائشہ نے ایک طرف بت بن کر کھڑے عثمان سے پوچھا۔ عائشہ، صنم، صفین، ایک بار پھر سوچ لو، سر سے بات کر لو پہلے، عثمان بولا۔ تبھی عادی، جو خاموشی سے ساکت کھڑا تھا، وہ دھیرے دھیرے اندر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا، جبکہ روحان، جس کی نظریں عادی پر تھی، وہ بھی خاموشی سے عادی کے پیچھے روم میں گیا تھا۔ اور تبھی اندر سے آتی گولی کی آواز نے ان سب کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے اندر گئے۔ عارفہ مہروسا کی چیئر گھسیٹتی اندر روم میں بھاگی۔ سامنے روحان عادی کے ہاتھ سے گن چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے مضبوطی سے گن اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی، اور اسی کشمکش میں گولی چل گئی۔ شکر تھا کہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ عادی! مہروسا کی چیخ پر بری طرح بھپرتا عادی ساکت ہوا، ایسے جیسے کسی نے چلتے ہوئے کھلونے کی بیٹری نکال دی ہو۔ گن مجھے دے، اس نے تیز آواز میں عادی کو آرڈر دیا، جبکہ باقی سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ عادی دھیرے دھیرے چلتا ہوا مہروسا کے سامنے آیا اور گن اس کے ہاتھ میں دے کر خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے گولی مار دے انجل، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے آنکھیں ملا کر بات کر سکوں۔ مجھے میری ماں نے، جان سے پیارے دوستوں نے مل کر دھوکہ دیا، آپ کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں نے، ان سب نے مل کر مجھے آپ کی نظروں سے گرا دیا۔ 2 سال پہلے آپ کے لاکھ منع کرنے پر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی غلطی کی سزا اب تک خود کو دے رہا ہوں، اسی جرم سے آزاد نہیں ہو سکا ہوں، اور آج ان لوگوں نے ایک اور گناہ میری جھولی میں ڈال دیا۔ ٹھیک کہا تھا روحان نے، آج یوم حساب ہے۔ روحان صحیح کہہ رہا تھا، آج کھاتے کھلنے کا دن ہے، میری زندگی کا سیاہ ترین دن ہے، آج جزا اور سزا کا دن ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس سے میں آپ کی نظر میں بے گناہ ثابت ہو کر سزا سے بچ سکوں، اسی لیے میری سزا یہی ہے کہ آپ مجھے زندگی کی اس قید سے آزاد ہونے دیں، ورنہ جیتے جی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر میں ویسے بھی سانس نہیں لے سکوں گا انجل۔ وہ مہروسا کے ہاتھ میں تھامی گن اپنی پیشانی پر ٹکاتا بولا، ساتھ ہی آنکھیں بند کر لی۔ اتنی جلدی اپنے گناہوں سے خلاصی چاہتے ہو عادل آفندی؟ یعنی اب بھی تمہیں سب سے زیادہ خود کی فکر ہے؟ اپنے پیچھے جو بکھرے رشتے چھوڑ کر جا رہے ہو، اس کا کیا؟ تمہاری خاطر میری زندگی داؤ پر لگ گئی، اس کا کیا؟ تمہارے چاہنے والوں نے مجھے تم سے جدا کرنے کے ہزاروں جتن کیے اور کامیاب ٹھہرے، وہ میرے مجرم ہے جو اب تک کھلے گھوم رہے، اس کا کیا؟ تم مر گئے تو کون لے گا ان سب سے حساب؟ تمہاری معذور بیوی جو پہلے اپنے لیے کچھ نہ کر سکی، وہ اب کیا کر لے گی؟ اس لیے ہمیشہ کی طرح بزدلی کی آڑ لے کر خود کو بچانے کی بجائے حالات کا مردوں کی طرح سامنا کرو،
اور مجرموں کو سزا دو۔ مہروسہ نے گن اس کی پیشانی سے ہٹا کر ایک طرف پھینک دی، جبکہ عادی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ ایک بار پھر مہروسہ نے اسے اس کی غلطی کی طرف متوجہ کیا۔ عادی نے زور سے آنکھیں میٹ کر اپنے لبوں پر زبان پھیری اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا۔ سر کا درد ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ مہروسہ کے باقی تینوں مجرم بھی سر جھکائے خاموشی سے کھڑے تھے۔ عادی نے سر اٹھا کر ایک نظر ان تینوں کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا سزا دوں میں تمہیں؟ تم نے ممی کی طرح مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود میری زندگی کو برباد کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ 2 سال میری بیوی تمہارے اس ظالمانہ فیصلے کی وجہ سے مجھ سے دور رہی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جس کے لیے میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، وہی ہستی تم لوگوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہے۔ ممی کی طرح میری بے بسی کا، میری تکلیف کا خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ کیوں کیا تم تینوں نے ایسا؟ میرے ساتھ ساتھ تم لوگ اینجل اور میرے آئس کے بھی مجرم ہو۔ بہت برا کیا تم لوگوں نے، بہت برا۔ ہماری زندگی کے 2 سال کھا گئے تم تینوں۔ عادی نے دکھ سے کہتے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا کہ اب اس کو زوردار اسٹروک آنے شروع ہو گئے تھے۔ ماں کے بعد اس کی رگ و جان سے بھی قریب اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ دغا بازی کی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس کے اپنوں نے کیوں اس کے ساتھ دھوکہ دہی؟ اور کتنے صدموں کا بوجھ سہتا وہ؟ انسانی تھا نا؟ کب تک برداشت کرتا؟ آخرکار ضبط کرتے کرتے ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ زور زور سے اپنے بال نوچتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا اور بری طرح سے کرہانے لگا۔ اس کی طرف بن پانی کی مچھلی کی جیسی تھی۔ یہ درد اس کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہونا تھا شاید۔ روحان نے افسوس سے دیکھا، جبکہ وہ تینوں بھی اس کی طرف بڑے تھے۔ نہیں، میرے پاس مت آنا، تم تینوں نے مجھے میری ماں کی طرح دھوکہ دیا ہے۔ میں آج سے تم تینوں سے وہ سارے حق چھینتا ہوں جو ایک دوست، ایک بھائی ہونے کے ناطے میں نے تمہیں دیے تھے۔ آج سے سمجھ لو میں مر چکا ہوں تمہارے لیے۔ اپنی آخری سانس تک میں تم تینوں کو معاف نہیں کروں گا روحان۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان تینوں کو میرا چہرہ بھی دیکھنے مت دینا۔ بولتے ہوئے عادی نے اٹھ کر زور سے اپنا سر دیوار پہ مارا، جس پر مہروسہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے آج پہلی بار عادی کو اس حالت میں دیکھا تھا، جبکہ روحان اور عثمان نے جلدی سے اسے پکڑ کر دیوار سے الگ کیا، کیونکہ وہ درد کی شدت سے تڑپتا ہوا زور زور سے اپنا سر دیوار مار رہا تھا۔ عثمان، میرے ساتھ اسے لے کر ہاسپٹل چلو، پھر سے اسے اسٹروک آ رہے۔ روحان عثمان کے سہارے بری طرح تڑپتے عادی کو لے کر باہر نکل گیا، جبکہ مہروسہ اب تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے باہر نکلتے عادی کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یہی حال ہو جاتا ہے اس کا ٹینشن سے۔ فہیم پرنم لہجے میں بولا، بھابھی ہمیں معاف کر دے پلیز، ہم جانتے ہیں ہمارا گناہ معافی کے قابل نہیں ہے، مگر آپ نے دیکھی ہے نا اس کی حالت ابھی۔ پہلے بھی آپ کا ذکر سن کر یہ ایسا ہی ہو جاتا تھا، ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی اس کی تکلیف، اور جب آپ گئی اس وقت ہم واقف نہیں تھے سچ سے، اس لیے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے ہم نے آپ کو وہ دھمکی دی تھی، مگر ہمارا رب جانتا ہے کہ اس میں 1% بھی صداقت نہیں تھی۔ آپ کو روکنے کے لیے ہم نے بس آپ کو دھمکایا تھا اور کچھ نہیں، ورنہ سانسوں کے بنا زندگی، دھڑکنوں کے بنا دل کبھی رہ پایا ہے؟ تم اپنی بیویوں کے بنا رہ سکتے؟ ہاں، مگر ہم مانتے ہیں کہ ہم آپ کے مجرم ہیں اور آپ جو چاہے ہمیں سزا دے لے، مگر ان لوگوں کو سمجھائے ہم سے الگ مت ہو۔ غالب نظر جھکا کر بولا۔ فہیم اور رکیم بھی خاموشی سے کھڑے تھے۔ آپ فی الحال چلے جائے اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے، یہی آپ تینوں کے لیے بہتر ہے۔ صنم نے جواب دیا، بچے آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ رکیم نے سرخ نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ رہ لیں گے، کافی اٹیچڈ ہے وہ اپنے دادا دادی اور تایا تائی سے، انہیں لے جائے، اور زیادہ ضرورت ہو تو دوسری ماؤں کا انتظام کر لیجیے گا ان کے لیے، چھوٹے ہیں ابھی، جلدی بھول جائیں گے ہمیں۔ خدا حافظ۔ صفین بولتی ہوئی باہر چلی گئی، ساتھ ہی صنم نے بھی مہروسہ کے چیئر کو باہر دھکیلا، اور عائشہ بھی گرینی کا ہاتھ تھام کر عارفہ کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ تینوں بے بسی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ ہیلو خوبصورت انسان، آج تو نائٹ نہیں تھی نا تمہاری، تو اس وقت ہاسپٹل میں کیا کر رہے ہو؟ کیا میری یہ بہت یاد آ رہی تھی؟ تو یار ایک کال کر لیتے نا، میں بن پنکھوں کی اڑی اڑی آتی۔ آخر کو میرے ہینڈسم ہینک نے مجھے یاد کیا ہے۔ مریم نے روحان کو ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ آج رات میں ہادی بھی ہاسپٹل میں کسی ایمرجنسی آپریشن کی وجہ سے موجود تھا، تو روحان ہادی کو سیدھا اسی کے پاس لیے چلا آیا، اور کائنی وارڈ سے نکلتی مریم کی سیڑھیوں پر ہی روحان سے مدبھیڑ ہو گئی۔ بس پھر مریم تھی اور اس کی باتیں، اس نے 2 سال سے روحان کو لوہے کے چنے چبوا رکھے تھے، اب تو اس کی فضول گوئی کا کافی حد تک عادی ہو گیا تھا۔ ہو گیا تمہارا، یا اور بھی کچھ کہنا باقی ہے؟ روحان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے 5 فٹ 7 انچ کی قیامت کو دیکھا، جو پیرٹ گرین سوٹ میں، وائٹ اوور آل پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، ڈاکٹروں کے مخصوص حلیے میں کھڑی تھی۔ لمبے سے بالوں کو اونچی سی پونی میں قید کیا ہوا تھا۔ بالوں کی چھوٹی اور لمبی لیئرز گردن ہلانے کے ساتھ اس کے چہرے کو چھو کر اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، اگر اس کی زبان کم چلتی تو روحان اسے اتنا اریٹیٹ بھی نہیں ہوتا۔ تم بکواس کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہو کہ سامنے والا سننے میں انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں؟ روحان بولتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف جانے لگی۔ وہ کینٹین جا رہا تھا کافی لینے، جب وہ
آفت کی پرکالا اسے راستے میں ہی مل گئی۔ اب وہ اسے ساتھ لیے کینٹین پہنچ گیا تھا اور 2 کپ کافی کا آرڈر دیتے ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر وہ بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ قسم سے بس تمہارے سامنے ہی نہیں سوچتی، خوبصورت انسان، باقی سب کے سامنے لمیٹڈ بولنے لگی ہوں۔ یہ دیکھو، سر سے پیر تک خود کو تمہاری پسند میں ڈھال لیا ہے۔ تمہیں جینز اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پسند نہیں تھے تو دیکھو میں نے جینز پہننا چھوڑ دیا۔ تمہیں میرا ہائی ہیل پہننا پسند نہیں تھا کہ اس سے میں بار بار گرتی تھی تو دیکھو میں نارمل شوز پہننے لگی۔ اور اگر تم کہو گے تو مریم تم بولنا بند کر دو تو تمہاری قسم میں وہ بھی کر دوں گی، مگر شرط اتنی ہے کہ تمہیں مجھے پورا حق دینا ہوگا خود پر حکومت کرنے کا۔ پورے کے پورے روحان شاہ پر قبضہ کرنے کی نیت ہے میری۔ بتاؤ منظور ہے تو میں آج سے ہی چپ شاہ کا روزہ رکھ لیتی ہوں۔ مریم نے سیریس ہو کر پوچھا۔ کافی پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، روحان نارمل سا بولا اور اپنے سوال کے اس جواب پر وہ منہ بنانے لگی۔ خوبصورت انسان، 2 سال سے امی جان کو ٹال رہی ہوں شادی کے لیے۔ ان دنوں رشتہ آیا ہوا ہے ایک ایڈیٹ ڈاکٹر کا ہی، اور امی جان بہت سیریس ہے، اور اگر ابھی بھی تم نے کوئی ایکشن نہ لیا تو قسم سے میں نے ہادی بھائی کے سامنے خود اپنا رشتہ پیش کر دینا ہے۔ عادی ایک بار پھر بولی۔ تو کس نے کہا ہے تم ہاں کرو؟ روحان شاہ پر قبضہ کر لو۔ اب وہ دوسرا ڈاکٹر اتنا فیاض تو ہوگا نہیں جو تمہیں فراق دلی سے اپنی ذات پر حکومت کرنے کی اجازت دے، اس لیے میں غریبی تمہارے لیے قربانی دے دیتا ہوں۔ آخر کو 2 سال میں میرے لیے خود کو اتنا بدلا ہے تم نے، تو اب تو تمہیں تمہاری ریاضت کا پھل مل جانا چاہیے نا۔ روحان نے مریم کو دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، جو کھلے منہ کے ساتھ آنکھیں فاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو اب مزید لٹکا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اسے تو اس کی محبت نہیں ملی تھی، مگر مریم کو تو اس کا خوبصورت انسان مل جانا چاہیے تھا جس کا وہ 2 سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو خوبصورت انسان، یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ مریم نے اپنے بائیں گال پر تھپڑ مارا جس پر روحان نے خفا ہوتے اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا۔ مریم، یہ کیا طریقہ ہے؟ تھپڑ کیوں مار رہی ہو خود کو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ میں مما ڈیڈ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، مگر تم پرومس کرو کہ تم ان کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرو گی، ورنہ میں ان کے سامنے بری طرح شرمندہ ہو جاؤں گا۔ روحان نے اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ جب مریم نے زور سے چلانے کو ہاتھ اٹھایا، یپی، مگر روحان کی تنبیہ نظروں پر اس نے فوراً دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی اور شرافت کے ساتھ ہاتھ بھی نیچے کیا۔ اوف، میں کتنی خوش ہوں نا، تمہیں کیا بتاؤ خوبصورت انسان، اور فکر مت کرو، سچی میں شرافت کے سارے جوہر ایک ساتھ دکھا کر تمہارے مما ڈیڈ کو ایسا امپریس کروں گی کہ وہ رشتے والے دن ہی ہمارا نکاح پڑھانے پر بضد ہو جائیں گے۔ مریم اپنا سر کٹا لے گی مگر تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ مریم نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے جوش سے کہا، گڈ، کیونکہ اگر مما ڈیڈ کو تم اپنی ان بونگی حرکتوں کی وجہ سے پسند نہیں آئی تو مجبوراً مجھے ان کی پسند کے رشتے پر سر جھکانا پڑے گا اور تمہارا چانس کینسل۔ روحان نے لب بھینج کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا تو مت کہو نا، تم مجھے نہ ملے تو میں مجنوں کی طرح بوتل ہاتھ میں لیے ایک صحرا سے دوسرے صحرا تک بھٹکتی رہوں گی۔ مریم اداسی سے منہ لٹکائے بولی، مجنوں میل تھا، فیمیل نہیں، اور وہ شراب نہیں پیتا تھا مریم۔ روحان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کو مطلع کیا۔ اوف، توبہ استغفار، شراب کی بات کب کر رہی ہوں میں تو گلوکوز کا کہہ رہی ہوں۔ صحراؤں میں گھوموں گی تو مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو جانے گا نا، اس سے بچنے کے لیے گلوکوز لے کر جاؤں گی۔ تم نے کیا مجھے شرابی سمجھا ہے خوبصورت انسان؟ مریم نے برا مناتے ہوئے کہا۔ روحان نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر گلوکوز کے ساتھ سنسکرین بھی لگا لینا ورنہ کالی بھی ہو جاؤ گی۔ روحان نے مفت کا مشورہ دیا۔ نہ نکالو یہ بدفعل منہ سے، میں 100 نوافل کی منت مان لیتی ہوں کہ تمہارے مما ڈیڈ کو میں پسند نہ چاہوں تاکہ صحراؤں میں بھٹکنے والا وقت نہ پڑے مجھ پر، اور تم بھی سفارش کر دینا پلیز۔ اور سنو، تمہارے راضی ہونے کی خوشی میں کل گھر سے کیک بیک کر کے لاؤں گی، فلیور بتاؤ کون سا کھاؤ گے؟ مریم نے بدتیسی دکھاتے ہوئے پوچھا۔ آل ٹائم فیوریٹ پائن ایپل، روحان بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹھ گئی۔ اچھا، اس وقت یہاں کیسے آنا ہوا، اب تو بتا دو، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ عادی کو پھر سے اسٹروک آنے شروع ہو گئے۔ روحان بولتا ہوا آسمان کے لیے کافی لے کر اوپر جانے لگا۔ آہ اللہ، بیچارے عادی بھائی، سچے عاشق ہے مہروسہ کے، کاش مہروسہ مل جائے تاکہ بیچارے اس بار بار کی اذیت سے بچ جائے۔ مریم افسوس سے بولی، مہروسہ بھابھی مل گئی ہے، عادی ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ روحان سکون سے بولتا اوپر چڑھنے لگا تھا، جبکہ مریم ایک بار پھر سے حیران ہو گئی۔ او ایم جی، اس کے آنے کے بعد بھی وہ اس ٹریس میں کیوں ہے؟ روحان کے ساتھ چلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا، فی الحال کل شام 7 بجے تک ہاسپٹل آ جانا، میں نے تمہارے لیے گفٹ خریدا ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ روحان آبادی کے روم کی طرف مڑ رہا تھا
اور مریم کو آج اس خڑوس ڈاکٹر سے ملنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا، اس لیے زور سے اچھل کر چلانا ہی چاہتی تھی کہ روحان اس کے متوقع ری ایکشن کا سوچ کر فوراً مڑا اور اس کی تنبیہ نظروں سے دبک کر رہ گئی۔ خوبصورت انسان، تھوڑے تر و تازہ، حشاش بشاش اور فاسٹ ہو جاؤ، بالکل مریم کی طرح، ورنہ تمہارے سارے فالٹ چیک کر کے نئے سرے سے ریپیئرنگ کروں گی میں شادی کے بعد۔ چلو اب اندر، ذرا عادی بھائی کو بھی سمجھاؤ، میں آخر کچھ اور بھی کرنا ہے یا نہیں ان کو؟ بس جب دیکھو آ کر سر پکڑے لمبے لمبے لیٹ جاتے ہیں۔ بندہ عاشقی بھی کرے تو ذرا ہولی ہاتھ رکھے نا۔ مریم بولتی ہوئی اندر روم میں چلی گئی اور روحان ایک گہری سانس بھر کر اس کے پیچھے اندر بڑھ گیا۔ رات کو عادی کو عثمان گھر ہی لے آیا تھا۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھا، مگر اسے روحان نے نیند کی دوائی دی تھی جو عثمان نے گھر آتی اسے کھلا کر سونے لٹا دیا۔ اب وہ اپنے اور مہروسہ والے بیڈ روم میں آئس کے ساتھ سو رہا تھا۔ نیچے والا تیسرا بیڈ روم عارفہ نے نجمہ سے کہلوا کر ان چاروں بہنوں کے لیے کھلوایا تھا اور عثمان گیسٹ روم میں سونے چلا گیا۔ آج 2-2.5 سال بعد دو چاروں پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تھی۔ وہ تینوں بچوں کو لے کر گھر چلے جا چکے تھے۔ یہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا عائشہ، صفی، صنم، میں اس لیے واپس نہیں آئی کہ اپنی بہنوں کے ہنستے بستے گھر برباد کر دوں۔ تمہارے شوہروں نے مجھے جو کچھ کہا، میں چاہتی تو آتے ہی تمہیں بتا سکتی تھی، مگر مجھے پتا تھا کہ جذبات میں آ کر تم لوگ یہی الٹے سیدھے فیصلے کرو گی اور میرا ڈر سامنے آ گیا۔ اب تم لوگ بچوں کی طرف دیکھو، شرافت سے اپنے گھر جاؤ، ورنہ میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ مہروسہ ان تینوں کے پاس ان کے روم میں چلی آئی اور بہنوں کے فضول کے فیصلے پر انہیں ڈپٹ رہی تھی۔ چپ کرو تم، زیادہ دادی اماں بننے کی کوشش مت کرو۔ ایک بچے کی ماں بن گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مشورہ دو گی۔ ہم سے چھوٹی ہو، چھوٹی ہی رہو گی۔ ایک تو ویسے ہی بہت بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے تم نے۔ ان تینوں بیوقوفوں نے تمہیں دھمکایا اور تم ان کی باتوں میں آ گئی۔ ان کے لیے اتنا آسان تھا ہمیں چھوڑنا، چھوڑ کر بتاتے، نانی دادی سب یاد آ جاتی انہیں۔ تم ہم میں سے کسی سے بھی کسی سوشل سائٹ پر کانٹیکٹ کر سکتی تھی، کیوں آ گئی ان کی باتوں میں؟ 2 سال سے انہوں نے ہمیں ماما پاپا کے پاس کینیڈا نہیں جانے دیا کیونکہ وہ ہمارے بنا نہیں رہ سکتے، اور ماما پاپا تمہارے جانے کے بعد بس ایک بار آئے تھے، تب سے وہ بھی نہیں آئے، صرف فون پر بات ہوتی ہے ہماری ان سے۔ صفین مہروسہ کو گھورتے بولی، جبکہ ماما پاپا کے ذکر پر مہروسہ اداس ہو گئی تھی۔ صفی، ماما پاپا سے ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اور ڈیڈ کو سنا تھا ہارٹ اٹیک آیا تھا، کیا میری وجہ سے؟ مجھے بتاؤ پلیز، میرے جانے کے بعد یہاں کیا کیا ہوا؟ مہروسہ نے تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے جانے کے بعد پاپا، ماما اور ڈیڈ پاکستان آئے تھے، عائشہ پرسوچ انداز میں سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر کیا ہوا؟ مہروسہ نے بے چینی سے بولی اور عائشہ گہرا سانس لے کر اسے بتانے لگی تھی۔ عادی نے 2 دن بنا مہروسہ سے بات کے گزارے تھے کیونکہ اس کا فون خراب تھا اور وہ اس سے ناراضگی کی وجہ سے بات بھی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہی تھی، اور فلائٹ میں بھی یہی سب سوچتا آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مہروسہ کو بھی ملک سے باہر اپنے ساتھ گھمانے لے کر جائے گا۔ ایک تو لوگ ہنی مون پر نہیں جا پائے تھے، لیکن اس کی معصوم سے انجل نے اس بات کے لیے بھی اس سے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اب وہ خود اس کی ناراضگی کے باوجود اسے گھر پر اکیلا چھوڑ آیا، لیکن اب جاتے ہی وہ اپنی زندگی کو منائے گا۔ کس بری طرح رو رہی تھی اس کے جانے پر، یہی سب سوچتے ہوئے وہ مسکرا کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں چلا آیا اور جلدی سے جلد اپنے روم میں جانا چاہتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سعیدہ خالہ اور ان کی بیٹی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ عادی کو وہ اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ عادی بیٹا آپ اچانک؟ سعیدہ خالہ حیرت سے بولی۔ کیا ہوا خالہ، آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ عادی ہولے سے مسکرا کر بولتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اینجل اوپر روم میں ہے نا؟ عادی اچانک سیڑھیوں پر رکتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا، جس پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور وہ اپنے روم میں جاتا ہوا رک گیا۔ اینجل اوپر نہیں ہے؟ پھر کہاں ہے؟ اس نے سعیدہ خالہ سے پوچھا تھا، جو پریشان سے اسے دکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عادی بیٹا کب آئے تم؟ سعیدہ کے جواب دینے سے پہلے مہوش اپنی ساڑی کا پلو درست کرتی ہوئی اوپر سے نیچے چلی آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ انیکا بھی چلی آئی۔ عادی انہیں اوپر سے اترتا دیکھ کر خود سیڑھیوں سے ہٹ کر نیچے جا کھڑا ہوا۔ مہوش نیچے آتے ہی بیٹے کو گلے لگا چکی تھی۔ بس ماما ابھی آیا ہوں۔ ماما اینجل روم میں نہیں ہے کیا؟ عادی کی بے قرار نظریں سیڑھیوں پر ٹکی تھی۔ مہوش کے مسکراتے لب اچانک سکڑ گئے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے پاس کھڑی انیکا کو دیکھا۔ بیٹا آپ بیٹھو نا، بلکہ پہلے جا کر فریش ہو جاؤ اور پھر کچھ کھا لو، پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ مہوش نے بیٹے سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ عادی ماں کے مبہم سے رویے سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ ممی سب ٹھیک ہے نا؟ اینجل کہاں ہے؟ کیا اپنی کسی بہن کے پاس گئی ہے؟ عادی نے مہوش کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں وہ کہیں نہیں ہے عادی۔ مہوش اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ممی پلیز بتائے، سب خیریت ہے نا؟ آپ چپ کیوں ہو گئی؟ میری اینجل کہاں ہے؟ عادی اب بے تابی سے بولا۔ بیٹا مہروسہ بہو تمہارے جانے کے بعد گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کوئی بم تھا جو مہوش نے عادی کے سر پر پھوڑا اور وہ حیرت سے منجمد ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہے ممی؟ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ مگر کہاں گئی گھر چھوڑ کر وہ؟ عادی بری طرح چیخ اٹھا، جبکہ مہوش مصنوعی آنسو بہانے لگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا عادی، میں تو آشیانہ گئی تھی،
میرے پیچھے سعیدہ اور دوسرے نوکروں نے اسے بیگ کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈرائیور اسے اس ہوٹل کے باہر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا جہاں اس کے سارے دوست رکے تھے۔ وہ 2 دن سے گھر سے غائب ہے۔ وہ 2 دن پہلے اپنا بیگ لے کر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے اور شیری نے رات تک اس کا ویٹ کیا، جبکہ میں دن سے ہی اس کا فون بھی ٹرائی کر رہی تھی، مگر جب وہ نہیں آئی تو میں اور شیری خود اس ہوٹل گئے جہاں اس کے دوست ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر ریسیپشن سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ دن میں ہی چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ہم نے آ کر صنم، صفین اور عائشہ سے بھی پوچھا، مگر کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی۔ پھر کل تمہارے روم کی صفائی کے دوران سعیدہ کو ایک پیپر بیڈ پر پڑا ہوا ملا۔ سعیدہ جاؤ، میرے روم میں ڈریسنگ کے ڈراور میں وہ لیٹر رکھا ہے، عادی کو دکھا دو لا کر، مہوش نے مکاری سے اپنے لہجے میں رکت طاری کرتے ہوئے کہا اور عادی کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر دور دور تک درد اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں مہروسہ کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز گونج رہی تھی، عادی مجھے چھوڑ کر مت جائیں، اگر آپ مجھے چھوڑ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر میں آپ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤں گی، پھر کبھی آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گی، پلیز عادی مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ یہ جملے عادی کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ عادی مت جائے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کتنی تڑپ تھی اس کے جملوں میں، مگر اس نے اپنی اینجل کی چھوٹی سی التجا کو بھی پورا نہیں کیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا جہاں اس کے نازک ہاتھوں کا لمس وہ اب بھی محسوس کر رہا تھا۔ یہ لو عادی، مہروسہ نے تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ مہوش سعیدہ کے ہاتھ سے لیٹر عادی کو دیتی ہوئی بولی۔ عادی نے مردہ ہوتے ہی ہاتھوں سے لیٹر تھام لیا۔ عادی، جب تک آپ واپس آئیں گے میں یہاں سے جا چکی ہوں گی، کیونکہ میں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں عاجز آ چکی ہوں روز روز کی اسی لگی بندی گھریلو لائف سے۔ میں اتنی جلدی اور اتنی کم عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی تھی، اپنا کریئر بنانا تھا، کچھ بننا تھا۔ شادی میری لائف میں بہت بعد کا آپشن ہے، مگر پاپا نے مجھے آپ سے شادی کے لیے اتنا فورس کیا کہ اپنے خوابوں کو درکنار رکھ کر نہ چاہتے بھی مجھے اس شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ اپنی شادی کے بعد میں نے بہت چاہا کہ میں اپنی لائف میں ایڈجسٹ کر لوں، بھول جاؤں اپنی پرانی زندگی کو، سب کچھ بھول جاؤں، اور اس کوشش میں شاید میں کامیاب بھی ہونے لگی تھی۔ لیکن ایک بار پھر فریڈی اور اپنے سب فرینڈس کو دیکھ کر مجھے اپنی پرانی زندگی بری طرح یاد آنے لگی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں بھول سکی۔ فریڈی نے مجھے یاد دلایا کہ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی۔ میرے سارے فرینڈس پڑھ رہے سوائے میرے، اپنی لائف انجوائے کر رہے، گھوم پھر رہے، اور میں شوہر کی قید میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی اپنی فرینڈ کی طرح کھل کر زندگی گزاروں گی، گھوموں گی، پھروں گی اور اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جیوں گی۔ مجھے پوری دنیا دیکھنی ہے عادی، وہ بھی آزادی کے ساتھ، اور اسی لیے میں فریڈی اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے واپس جا رہی ہوں۔ یہ لوگ پاکستان کے بعد اور بھی دوسرے ممالک کے ٹورز پر جائیں گے، میں بھی ان کے ساتھ جا رہی ہوں، دنیا گھومنے۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے میرا انتظام مت کریے گا عادی، نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کریے گا۔ میں نہیں چاہتی ایک بار پھر آپ میری راہ کی رکاوٹ بنے۔ آپ کی مہروسہ۔ وہ لفظ انگارہ تھے جنہوں نے عادی کے ہاتھوں کو جھلسا دیا۔ اس نے جلدی سے لیٹر نیچے پھینکا تھا۔ نو 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 وے، نو مما، میری انجل ایسا نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نو وے مما، نو۔ وہ زور زور سے چلاتا ہوا جیسے پاگل ہو گیا، اور پھر اس نے پاگل پن کے آخری حد کو چھوتے ہوئے پورے لاؤنج کا حشر نشر کر دیا۔ کوئی ایک چیز سلامت نہیں چھوڑی تھی۔ شو پیسز، پینٹنگز، کشنز، کلاک، ونڈو پین، گلاس ٹیبل، سب کا حشر بگاڑ دیا۔ وہ مہوش کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا، جو اسے اس بری طرح بکھرتے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ وہ عادی کے اتنے جارحانہ رویے پر ششدر رہ گئی۔ مجبور ہو کر انہوں نے فہیم حالی پر رقیم کو کال کیا، ساتھ ہی شہریار صاحب کو بھی روتے ہوئے کال کر دیا۔ صدمے سے عادی کا شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ حالب، رقیم، فہیم جب گھر پہنچے تو پورے لاؤنج کی حالت کباڑ خانے جیسی ہو رہی تھی، اور عادی لاؤنج کے ایک کونے میں گرا بری طرح اپنا سر زمین پر مار رہا تھا۔ وہ تینوں گھبرا کر اسے ساتھ لیے عادی کے ہاسپٹل بھاگے۔ بعد میں شہریار صاحب اور مہوش ایک ساتھ ہاسپٹل پہنچے، جہاں عادی کی حالت کے پیش نظر اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے چیختے ہوئے دوبارہ عالم جنون میں اپنے ہاتھوں میں لگی ڈرپ کو کھینچ ڈالا تھا اور خود وارڈ سے نکل کر بھاگ رہا تھا کہ تبھی روحان اور ہادی نے اسے پکڑ کر روکا تھا اور بمشکل کنٹرول کیا۔ اس کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر ہادی نے مزید 2 دن اسے ہاسپٹل میں ہی رکھا تھا۔ پھر 2 دن اسے اس حقیقت کو قبول کرنے میں گزر گئے تھے کہ وہ اس سے بچھڑ گئی ہے۔ اس کی اینجل کا ڈر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اب دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا، تو ہاں وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر عادی نے ایک بار پھر اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا اور اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ اس سے اتنی خفا ہوئی کہ خود بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی اینجل نے اچھا بدلہ لیا تھا اس سے، بس ایک ہی بات تو نہیں مانی تھی۔ عادی نے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اسے اتنی بڑی سزا دے دیتی۔
نہیں انجل واپس آئے گی، اس کی اینجل کو آنا پڑے گا، اس کی خاطر، اس کے عشق کی خاطر جو وہ اس سے کرتا تھا۔ ہاں مگر وہ اس کی بات نہ ماننے کی سزا خود کو ضرور دے گا، یہ اس نے سوچ لیا تھا، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر مہروسہ کے جانے کے 2 ہفتے بعد زید مراد اور زہیب مراد حالہ کے ساتھ اچانک بیٹیوں سے ملنے چلے آئے۔ عادی کے ڈسچارج کے 12 دن بعد اس کے ساس سسر کی اس اچانک آمد نے مہوش کو بری طرح مشتعل کر دیا۔ وہ جو بیٹے کے اتنے شدید ری ایکشن پر ویسے ہی بری طرح پریشان تھی، اب مہروسہ کے چچا چچی اور باپ کے آنے کا سن کر انہیں بیٹے کی بگڑی حالت کی فرسٹریشن ان کے ساس سسر پر نکالنے کا موقع مل گیا۔ زید مراد، زہیب اور حالہ مراد ہاؤس میں رکے تھے، مگر انہوں نے بیٹیوں کی سسرال فون کر کے اپنے آنے کے بارے میں ان کے ساس سسر کو اطلاع ضرور دے دی تھی۔ ہاں بس اپنی بیٹیوں کو نہیں بتایا تھا، اور ان کے ساس سسر کو بھی تاکید کی تھی کہ ان کی آمد کے بارے میں ان کی بیٹیوں کو نہ بتایا جائے۔ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن خود اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ایک بار پھر پاکستان اچانک آمد ان کی بیٹیوں نے ان کے لیے ان سے پہلے ہی ایک نیا سرپرائز تیار کیا ہوا تھا۔ ہیلو رائحہ بھابی، سب لوگوں کو لے کر شاہ ہاؤس آئے، بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے سب سے۔ مہوش نے مختصراً بات کر کے کال رکھ دی تھی۔ اس کے بعد ایک کال کر کے انہوں نے باقی تینوں فیملیز کو بھی شاہ ہاؤس بلایا۔ اس سے پہلے وہ مراد فیملی کو بھی کال کر کے شاہ ہاؤس بلا چکی تھی۔ زاویہ شاہ کی پوری فیملی، شہریار صاحب کی فیملی، فرمان صاحب کی فیملی کے سوا ریحان شاہ کی فیملی بھی شاہ ہاؤس میں جمع تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زہیب مراد اور زید مراد کو بھی گھر میں آتا دیکھ کر مہوش ڈرامائی انداز میں ان کی طرف آئی۔ آئے مسٹر مراد، حالہ آئے، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ آپ کو آپ کی بیٹی کے کرتوت دکھانے تھے میں نے، اسی لیے سب کو بلایا ہے یہاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیا کارنامہ کیا ہے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی نے؟ یہ دیکھے کیا گل کھلا کر بھاگی ہے وہ، یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹیوں کی۔ شرم آتی مجھے تو اسے بہو کہتے ہوئے۔ میرے بیٹے کی حالت دیکھے جا کر، آپ کی بیٹی کے بھاگنے کے غم میں کیا حالت بنا لی ہے اس نے۔ آپ کی بیٹی کے کی سزا وہ خود کو دے رہا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کا، اب تک اس کی حالت سدھری نہیں ہے۔ ایک بار چل کر اسے دیکھے، اپنے کمرے میں زندگی سے روٹھا ہوا بالکل خاموش پڑا ہے۔ بلکہ میں تو اپنے تینوں بچوں سے بھی کہوں گی، حالف، فہیم، رقیم آدی کی طرح اندھا یقین مت کرنا ان کی بیٹیوں پر، نہ جانے کا وہ بھی اپنی بہن کی طرح تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے اور بس مہوش خاموش ہو جائے۔ مہوش بری طرح گرج برس رہی تھی جب شہریار صاحب چیخ کر مہوش کو خاموش کروائے، جبکہ تینوں وہاں موجود نہیں تھے، ورنہ مہوش کی بات سن کر یقیناً بری طرح بھڑک جاتے۔ زہیب مراد کپکپاتے ہاتھوں میں لیٹر تھامے کھڑے تھے، جبکہ زید مراد جو وہ لیٹر پڑھ چکے تھے ان کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ حالہ بھی سفین کو تھامے ششدر سی کھڑی سب سن رہی تھی، جبکہ صنم بھی رو رہی تھی، اور عائشہ خاموشی سے مہوش کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کو مہوش کی باتوں نے بری طرح مشتعل کر دیا، اور ماں باپ کی بے عزتی تو وہ کسی طور برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر مہوش کو منہ توڑ جواب دیتی، زینب نے تیزی سے لپک کر اس کا بازو پکڑا تھا اور اسے روک لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکلوتے بیٹے کے غم میں مہوش اس وقت پاگل ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے عائشہ کو ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی واضح التجا پر عائشہ خون کے گھونٹ پیتی خاموش کھڑی مہوش کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، نہ میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میری بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ان ہاتھوں سے پال کر اسے بڑا کیا ہے۔ آپ کیا اس کی مرحوم ماں بھی قبر سے اٹھ کر آئے اور مجھ سے کہے کہ میری بیٹی نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے؟ میں یقین نہیں کروں گی۔ ایسا کرنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرے گی، مگر ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جو اس کے ماں باپ کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ حالہ مراد نے ٹھوس لہجے میں کہا، تو ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کی لکھائی تو پہچانتے ہوں گے نا آپ، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کارنامہ لکھ کر گئی ہے وہ۔ مہوش نے زہیب مراد کو گھورا۔ شہریار صاحب جو زبردستی مہوش کو روک رہے تھے، مگر وہ بری طرح مچل کر ان کی رفت سے نکل کر زہیب صاحب کو بے نقط سنانے سے نہیں چونک رہی تھی۔ تبھی شہریار صاحب نے انہیں زبردستی انیکا اور زرویش کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ زہیب، زید، ہم جانتے ہیں کہ اپنی ہی بیٹی کے لیے ایسی واہیات بات سننے سے پہلے کوئی بھی باپ مر جانا پسند کرے گا، مگر حقیقت یہی ہے کہ مہروسہ نے غلط کیا ہے اور عادی اب تک اس صدمے سے نہیں نکلا۔ اس لیے مہوش کی باتوں کا برا مت ماننا، ان کی طرف سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ شہریار صاحب اور زاویہ شاہ نے زہیب مراد سے معافی مانگی تھی، اور فرمان صاحب اور ریحان شاہ نے زید مراد کو تھام کر صوفے پر بٹھایا، جو اس وقت شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں خود کو اترتا محسوس کر رہے تھے۔ ایسا مت کہے، معافی ہمیں آپ سے مانگنی چاہیے بھائی جان، مگر میں آپ لوگوں سے اب بھی کہتا ہوں، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ ارے وہ تو اکیلی اسکول جاتے ہوئے ڈرتی تھی، اکیلے تنہا دنیا کیا گھومے گی، وہ ایسی نہیں ہے، میری مہروسہ ایسی نہیں ہے۔ زہیب صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے حالہ اور زید صاحب کو اشارے سے چلنے کو کہا۔
ہمیں اجازت دے آپ لوگ، میں اب پاکستان واپس تبھی آؤں گا جب میری مہروسہ واپس آئے گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گی اور اپنی بے گناہی کا ثبوت لے کر واپس آئے گی۔ زہیب صاحب کا لہجہ اب بھی اٹل تھا، اور یوں وہ روتی ہوئی صنم، سفین اور آزردہ سی عائشہ کو چھوڑ کر اگلے ہی دن واپس چلے گئے۔ پھر کینیڈا پہنچتے ہی زید مراد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تب سے زہیب مراد پاکستان نہیں آئے، اور نہ ہی زید صاحب نے دوبارہ پلٹ کر یہاں کا رخ کیا۔ سنان کے مشورے پر ہی وہ لوگ کینیڈا سے سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے جرمنی شفٹ ہو گئے تھے۔ ہاں، فون پر وہ لوگ برابر بیٹیوں سے رابطہ کرتے رہتے تھے۔ حالب، رکیم اور فہیم نے بھی بیویوں سے ساری بات سن کر بعد میں ساس سسر سے مہوش کے رویے کی معافی مانگی تھی، مگر زہیب مراد نے نہ ان تینوں سے کوئی شکایت کی تھی، نہ ان کے ماں باپ سے۔ عادی سے بھی انہوں نے بات کی تھی، جس نے نہ ان سے کوئی شکوہ کیا تھا۔ ان کی طرح وہ بھی پر یقین تھا کہ مہروسہ ایک دن واپس لوٹے گی، اور ضرور لوٹے گی۔ اپنے بابا، ڈیڈ اور مما کی بے عزتی کا سن کر مہروسہ کی آنکھیں بھر آئی۔ ساتھ ہی اپنے پاپا کا اپنی ذات پر یقین اسے اندر تک مطمئن کر گیا، یعنی اس کے ماں باپ اسے شروع سے بے گناہ سمجھتے تھے۔ یہ سوچ کر ہی وہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ دل کا آدھا بوجھ تو یہ سنتے ہی اتر گیا، مگر مہوش کی مکاری پر اسے ایک بار پھر سے بری طرح کھول کر رہ گئی۔ میرے ساتھ میرے مما، پاپا اور ڈیڈ کو بھی تم نے نہیں چھوڑا مہوش آفندی، آخر اور کتنا گرو گی تم؟ مہروسہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا، جبکہ عائشہ اسے سب کچھ بتا کر خود سو گئی، جبکہ صنم، سفین تو اس سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ لیکن مہروسہ کی پوری رات آنکھوں میں ہی گزری۔ پوری رات اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے کب صبح ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ سیدھی عادی کے روم میں گئی۔ رات اس نے عادی کو جس بری حالت میں دیکھا تھا، مہروسہ کا دل اس کو اس حال میں دیکھ کر بری طرح تڑپ کر رہ گیا، اسی لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ صبح ہی اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ سامنے بیڈ پر وہ بری طرح نیند میں غرق آئس پر ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتی عادی کے بالکل پاس آ کر رک گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ آج بھی پہلے جیسا ہی ہینڈسم اور شاندار تھا، بلکہ ان گزرتے ماہوں سال نے اس کی خوبصورتی اور وجاہت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا۔ کھڑی ناک، گہری بولتی شہد رنگ آنکھوں کو چھپاتی گھنی پلکیں جو اس وقت بند تھی، اس کا سرخ و سفید چہرہ ہلکے ہلکے شیوں میں اس وقت اور بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ مہروسہ دل میں اس کی وجاہت کی قائل ہوتی یک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی کہ تبھی عادی کے فون کا الارم بجا۔ الارم کی آواز کے ساتھ مہروسہ کی نظروں کا ارتکاز بھی ٹوٹا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ پٹ سے کھل گئی، اور اپنے بالکل سامنے مہروسہ کو دیکھ کر وہ بہت خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ ساتھ ہی اٹھ کر الارم آف کیا۔ اس نے یہ ویکلی الارم سیٹ کیا ہوا تھا، جو روز بنا سیٹ کیے بھی اپنے مقررہ ٹائم پر بجنے لگتا تھا۔ گڈ مارننگ اینجل، کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں جو اتنی غور سے دیکھ رہی ہے؟ وہ شرارت سے مسکراتا ہوا بولا، جبکہ مہروسہ نے فوراً اس سے نظر چرائی۔ میں بس تمہاری طبیعت دیکھنے آئی تھی، کیسا فیل کر رہے ہو؟ اب تو درد نہیں ہو رہا؟ مہروسہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی کو چھوا، تبھی عادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اب ٹھیک ہوں؟ اس کا ہاتھ چوم کر سینے پر رکھتا ہوا بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا اور جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرو، پھر مجھے یہاں کسی اچھے پیڈیاٹریشن کے پاس لے چلو، مجھے آئس کے ویکسینیشن کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ اس کی ویکسینیشن ہونی ہے؟ مہروسہ نے عادی کے پاس سوئے آئس کو دیکھا تھا، جو اب بھی بے سود ہو کر سو رہا تھا۔ اوہ اچھا، یاد دلا دیا آپ نے مجھے آپ کو بھی ڈاکٹر کو دکھانا تھا آج۔ اچھا ہوا جلدی اٹھ گئی، اور آئس کو بھی ساتھ ہی لے چلیں گے، پھر ہاسپٹل سے سیدھے شاپنگ پر جائیں گے۔ کل آپ کے اور آئس کے اعزاز میں پارٹی دے رہا ہوں میں، پورا خاندان انوائٹڈ ہے، ساتھ ہی آپ کے لیے کل ایک سرپرائز بھی موجود ہے۔ وہ مہروسہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اس کی بات سن کر اسے گھورنے لگی۔ پارٹی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی کی، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہاری کنڈیشن کو دیکھ کر میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ تمہاری ماں کو جیسے ہی میرے بارے میں پتہ چلے گا وہ تمہاری طبیعت کا خیال بھی نہیں کرے گی، اور یہاں آ کر ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ سے کوئی نیا تماشا لگے اور ان کی فضول گوئی سے تم اپنی طبیعت خراب کر لو، اسی لیے کوئی ضرورت نہیں کسی پارٹی کی، مہروسہ قطعیت سے بولی، جبکہ اس کی فکرمندانہ انداز پر عادی خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اینجل، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب بھی سو رہا ہوں، اور آپ سب یہ باتیں مجھ سے خواب میں کر رہی ہے۔ وہ مہروسہ کے چہرے پر نظر ٹکائے کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ مہروسہ نے عادی کی آنکھوں کے گرد پڑے ڈارک سرکلز کو دیکھا، جو پہلے کی بنسبت اب کافی ہلکے تو ہو گئے تھے، مگر سالوں سے اس کی خرابی طبیعت کے گواہ بھی تھے۔ تم نے مجھے باتوں میں لگا دیا، جلدی اٹھو، فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرو، پھر چلو میرے ساتھ۔ اور سنو میری ایک بات، زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ان بے وقوف کزنس کو معاف کر دو، میں بھی ان تینوں کو سمجھاتی ہوں، ہماری وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائے، ایسا میں نہیں چاہتی، میں اپنی بہنوں کی خاطر انہیں معاف کر چکی ہوں، تم بھی کر دو۔ مہروسہ نے لگے ہاتھوں ان تینوں کا مسئلہ بھی حل کیا۔ نہیں انجل، ان تینوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ کو مجھ سے 2 سالوں تک دور رکھنے کے ذمہ دار وہی تینوں ہیں۔ وہ تو اللہ نے میرے آئس کو ذریعہ بنا دیا جو آپ مجھے مل گئی، ورنہ نہ جانے ان لوگوں کی وجہ سے کب تک آپ سے دور رہتا۔ میری ماں کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی برابر کے گنہگار ہیں ہمارے، اس لیے میں انہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔
आदि संजीदगी से बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरी खातिर उन्हें माफ़ कर दो क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर थे। देखिए मैंने तुम्हारी हालत रात को, और रूहान भाई ने मुझे बताया था कि मेरे पीछे आए दिन तुम्हारी तबीयत बिगड़ती रहती थी, तो भी तुम्हें इस हाल में देखते होंगे, इसीलिए गुस्से में उन्होंने वही किया जो ऐसे वक्त में कोई भी दोस्त कोई भी भाई करता। मैं इस वक्त उनकी नज़र में तुम्हारी गुनहगार थी, अगर वो सच्चाई जानते तो कभी ऐसा नहीं करते और तुम्हारे लिए मुझे ढूंढ भी निकालते। बहरहाल उन्हें माफ़ कर दो। महरूसा वाकई आज भी इतनी ही मासूम और सादा थी, उसने कितनी आसानी से उन तीनों को माफ़ कर दिया था। आदि को बेसाख्ता उस पर ढेर सारा प्यार आया। एंजल आप इतनी अच्छी क्यों है स्वीट हार्ट, इतने प्यारे और बड़े दिल वाली, मगर सच में मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है अभी, और ना मैं फ़िलहाल उनको माफ़ करने के मूड में हूँ। बाद में देखी जाएगी, आप उन कमीनों के लिए फ़िक्र मत करें, उन्होंने जो किया है वो सज़ा भुगतेंगे अभी। वो बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि महरूसा ने उसे गुस्से से फिर से घूरा। ऐसे मत घूरे यार, जानता हूँ बहुत ढीठ हूँ मैं। आदि शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाते बोला। तभी अचानक आदि ने झुककर उसकी पेशानी पर प्यार किया और वो बुदक कर पीछे हुई थी, जबकि आदि मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ। लोफर। महरूसा जोर से बड़बड़ाती हुई रूम से बाहर जाने लगी थी। आदि ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी, जिस पर वो जोर से हंस पड़ा। आई लव यू एंजल, उसे छेड़ने के लिए वो पीछे से सीटी बजाता हुआ बोला। बदतमीजी मत करो, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ और नाश्ता करो, फिर दवाई लो अपनी। मैं नजमा से कहती हूँ नाश्ते का। वो बाहर उसकी हरकत पर तलमलाती बाहर जाने लगी। एंजल दवाई का ख्याल जब तक आप रखेंगी तब तक मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना छोड़ दूंगा। आदि ने भी पीछे से हाँक लगाई। लापरवाही मत करो, जानती हूँ लापरवाही तुम्हारी फितरत में है, मगर इस मामले में तो जिम्मेदारी का सबूत दो। महरूसा जाते जाते उस पर तंज का तीर बरसा गई, मगर वो बिना बुरा मनाए सर झुका कर मुस्कुराता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया।